ये जो मादनियात का सवाल है, जो मिनरल्स की इम्पोर्टेंस है, ये सवाल कहाँ से निकला? ये कब क्यों अचानक से सबको याद आया कि खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में बहुत बड़े मिनरल्स भी है और उसको निकालना भी है हमने? $6 ट्रिलियन की जो है ना वो इकनॉमिक जो उसकी स्ट्रेंथ है मिनरल्स के हवाले से है पूरे पाकिस्तान के बारे में। नॉर्थ वज़ीरिस्तान जैसे एरिया में वहाँ पे ये 30 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर मोहम्मद खेल का कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट काम कर रहा है वहाँ पे, और इससे तकरीबन कोई $35 मिलियन रेवेन्यू जनरेट हुआ है इससे। जब भी आप वसाइल की तकसीम करेंगे सुहेल भाई, मकामी आबादियों को और पैदावारी अजला को आप जब भी इग्नोर करेंगे तो कभी भी वो वसाइल की जो तकसीम है वो खुशहाली का बायस नहीं बन सकती। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड जो है वो नाशपा के नाम पे करक में पाया जाता है, लेकिन उस ऑयल फील्ड का करक को ना होने के बराबर फ़ायदा है। अगर तरबेला पूरे पाकिस्तान को सस्ती तरीन बिजली दे रहा है और पूरे पाकिस्तान को रोशन कर रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा को भी और उस पैदावारी अजला को भी रोशन होना चाहिए। लोगों से ये गुजारिश है जो खैबर पख्तूनख्वा के पानी के मुकदमे को भी स्टडी करें और उस पर भी एक तवाना आवाज़ बन के उभरें। ये मेरी आप सबसे अपने सुनने वालों से और आपके पॉडकास्ट से ये गुजारिश है। एक माइन इंसिडेंट के अंदर 2011 में तकरीबन 45 के आसपास लोग मरे, जिसमें सिर्फ 32 लोग, मतलब 32 लोग शांगला के एक गांव के थे। छतरियाँ, रूमाल, मफलर, पैरहन जापान से, अपनी गफलत की यही हालत अगर कायम रही, आएंगे वो साल काबल से, कफन जापान से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खानकास्ट। मैं हूं सुहेल अज़हर ख़ान। आज हमारी स्टूडियो में इंतहाई मेरे नज़दीक हम तो इंतहाई काबिल इंसान हमारे साथ मौजूद है, और बड़े कम सियासतदान होते हैं जिनको हम काबिल भी समझते हैं। आजकल पाकिस्तान में काबिल लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल है। हमारी खुशकिस्मती है कि उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, और वो हमारी जितनी भी रिसोर्सेज है उसके ऊपर बहुत बड़ी गिरफ्त रखते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अहमद कुंडी साहब, जो कि MP है फ्राम DA खान और पार्लिमानी लीडर है सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की। अहमद साहब के वक्त के इंतहाई मशकूर हैं हम। शुक्रिया सुहेल भाई, मैं आपका मशकूर हूँ जो आपने मुझे दूसरी मर्तबा यहाँ पे दावत दी है, और जो नहीं आपने नहीं मुझ नाचीज़ के बारे में जो आपने नहीं नहीं कलमात अदा की हैं। मैं तो कोई काबिल तो खैर इतना नहीं, लेकिन ये जो मैं ख़ुद भी तालिब इल्म हूँ, कोई अबूर या एक्सपर्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट अगर मुझसे मेरे बारे में पूछा जाए। लेकिन ये जो कम अज़ कम वो जिस तरह एक स्टूडेंट होता है उसकी एक चीज़ों के बारे में मतलब एक तशनगी होती है, जो चीज़ों की मालूमात रहे तो वो करते रहते हैं। नहीं, ये जो आपकी क्यूरोसिटी है ना चीज़ों को जानने के लिए, यही काबिलियत का बहुत बड़ा आंसर है जो आजकल अब सियासतदानों में नहीं मिलता। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमने पहले भी आपके साथ एक बड़ा बेहतरीन किस्म का सेशन किया था, और उसको अभी तक लोग देख रहे हैं। और हमने खैबर पख्तूनख्वा की 4 बड़ी रिसोर्सेज के ऊपर बात की थी: बिजली, गैस, ऑयल और पानी के ऊपर। आज हम आपसे जो आपको हमने मदऊ किया है वो इसलिए कि आज हम ज़रा मिनरल्स को समझना चाह रहे हैं, मादनियात को समझना चाह रहे हैं, और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा को समझना चाह रहे हैं। और उर्दू में इसलिए आपसे बात करेंगे आज क्योंकि कुछ लोगों को बहुत सारी एक मिस इन्फॉर्मेशन है। जो नया एक्ट आया इसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया। कुछ लोगों के ये गिले थे कि आप लोगों ने एक्ट पढ़ा नहीं है और आपने मुखालफत शुरू की। आपने तो प्रॉपर पढ़ा है, उसको पूरा डाइसेक्ट किया है, तो हम आपसे ज़रा डिटेलिंग में उस एक्ट को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो मादनियात का सवाल है, जो मिनरल्स की इम्पोर्टेंस है, ये सवाल कहाँ से निकला? ये कब क्यों अचानक से सबको याद आया कि खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में बहुत बड़े मिनरल्स भी है और उसको निकालना भी है हमने? बिल्कुल आपने ठीक कहा है सुहेल भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, मेरी तो ज़ाती हमेशा कोशिश रही है, चाहे मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, किसी दरसगाह में जाता हूँ, या किसी फोरम पे जाता हूँ, या असेंबली में रहता हूँ, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने ऑडियंस से, अपने सुनने वालों को, तालिब इल्मों को, जो आप जो मेरी राय है उसको आप सुने। और मेरी ज़ाती कोशिश ये होती है, ज़रूरी नहीं जो आप उससे इत्तफ़ाक़ करें, आप इख्तलाफ करने का पूरा हक़ रखते हैं। और आपके प्रोग्राम की वसादत से मैं आज भी अपने ऑडियंस को यही कहूँगा, जो मेरा तो ज़ाती मकसद ये होता है जो हम सोसाइटी में एक डिबेट जनरेट करें। और जमहूरी सोसाइटीज़ तब ही पनपती हैं जब आप एक डिबेट जनरेट करते हैं, उसमें तनकीदी जायज़ा भी लिया जाता है, उसमें तारीफ़ी भी होता है, उसमें इख्तलाफ भी होता है, उसमें आपकी हिमायत भी होती है। तो मेरी ज़ाती कोशिश यही रहती है, और आपने बड़े बर वक्त
یہ موضوع جو چنا ہے میرے خیال میں یہ وقت کی بھی ضرورت ہے، اور میں اپنی رائے بالکل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آڈینس سے بھی یہ ہم کہیں گے جو وہ اس کے اوپر اپنی رائے دیں، تاکہ ہمارے بھی لیے بھی وہ ایک انپٹ ہوگا، ایک ڈیٹا ہوگا۔ اور جو آپ نے سوال کیا جہاں سے آپ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، جو یہ منرلز کی جو ریلیونسی ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، تو میرے خیال میں تو آپ اگر دیکھ لیں جو جب سے یو ایس اے میں نئی گورنمنٹ آئی ہے، نئے پریزیڈنٹ صاحب آئے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو انہوں نے ریئر ارتھ کا جو لفظ یوز کیا اس کے بعد سے، اور پھر یوکرین کے زیلنسکی کے ساتھ جو ان کی میٹنگ رہی، اور پھر وہاں پہ امریکہ جس طریقے سے ایک سپر پاور کے ہوتے ہوئے وہ دنیا کو انفلوئنس کر رہا ہے ریئر ارتھ کے بارے میں اور منرلز کے بارے میں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ چائنا نے اپنے ریئر ارتھ کی ایکسپورٹ پہ بین لگا دیا ہے۔ تو دنیا میں گلوبلی ایک ٹریڈ وار تو آپ دیکھ رہے ہیں، آج کل نئے ڈائنامکس چل رہی ہیں، ایک تجارتی ایک مقابلہ چل رہا ہے، تو اس میں اس چیز نے کافی اہمیت، اس کو کافی اہمیت ملی ہے۔ اور پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بھی ریئر ارتھ کے یہاں پہ پائے جاتے ہیں، کافی منرلز پائے جاتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں، میں تو پہلے بھی آپ کا میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن تھوڑی بہت جو معلومات میرے ساتھ ہیں، پاکستان ابھی تک منرل ورلڈ میں پاکستان کو ایلیفنٹ کنٹری کہا جاتا ہے، جو کہ ایلیفنٹ کنٹریز ان کنٹریز کو کہا جاتا ہے جو انٹیپڈ ہوں، جہاں پہ ریسورسز یا منرلز فلی ٹیپڈ نہیں ہوئے۔ ابھی تو ہم سرفیس کے اوپر والے منرلز جو ہیں ان کو بھی ہم پراپرلی جو ہے نا ان کی ہم آئیڈینٹیفیکیشن، ان کے ریزروز، ان کی لائف، ان کی چیزوں کے بارے میں نہیں پراپرلی کوئی ہم اسٹڈی نہیں کر سکے، یا ہمارے پاس ایسے نہیں ہے۔ جنرلی تو لوگ کہتے ہیں جو پاکستان کے پاس 6 ٹریلین ڈالر کی جو ہے نا وہ اکنامک جو اس کی اسٹرینتھ ہے منرلز کے حوالے سے ہے پوری پاکستان کے بارے میں، لیکن یہ کوئی اتھینٹک شاید غالباً نہیں، یہ منرل کانفرنس ابھی جو ریسنٹلی ہوئی اس میں یہ بات، لیکن پاکستان میں نایاب معدنیات پائی جاتی ہیں، اور پاکستان کی ریلیونسی کیونکہ گلوبلی جب دیکھیں، جب بھی چیزیں گلوبلی جب ایک چیز چل رہی ہوتی ہے اور اتنی مطلب مقابلہ اتنا شدت اختیار کر چکا ہو، تو میرے خیال میں اس میں ریلیونسی پھر بنتی ہے، اور پاکستان میں وہ نایاب معدنیات پائی جاتی ہیں، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں خاص کر۔ یہ پوری جو ڈائنامکس بدل رہی ہے دنیا کی، اور جہاں پہ پاور کوریڈورز کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتا ہے، تو ہمارا ریجن ہی سب سے زیادہ امپیکٹ ہوا ہے اس پورے وار پالیٹکس کے اندر، یا جو بھی چیزیں چل رہی تھی۔ اس دفعہ یہ منرلز کے اوپر ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کی بہت بڑی وہ ہے، منرلز کے اندر یہ بہت بڑا ایک چینجز لائے گا اس خطے کے اندر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی پالیٹکس، دنیا کی پالیٹکس کتنی زیادہ منحصر کرے گی منرل ریسورسز کے اوپر؟ دیکھیں، جب بھی ایک چیز کی دنیا میں ڈیمانڈ بڑھتی ہے سہیل بھائی، آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جب بھی آپ ڈسکس کرتے ہیں تو ایلن مسک کا نام ساتھ آپ کو جڑا ہوا نظر آتا ہے، ان کی جو ڈاج کا جو ہیڈ بھی ہیں، غالباً اب تو کچھ شاید ان کے تضادات آپس میں شاید کچھ اختلافات ہیں، لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ ہے جو ان کی جو وہاں پہ جو پالیسی ہے، اسپیس کی پالیسی آپ کہتے ہیں، یا ای وی جو پالیسی ہے، یا موٹر بائکس ای وی کے آ رہے ہیں، یا وہاں پہ جو ہے نا مطلب ہے ڈرائیور لیس کارز آ رہے ہیں، تو کہنے کا مقصد اس کے لیے آپ کو وہ نایاب معدنیات کی ضرورت ہے، جس طرح لیتھیم ہے، پوڈیم ہے، یورینیم ہے، یا اس طرح کے اور بہت سارے ایسے معدنیات ہیں جس کی دنیا میں بے تحاشا ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو اگر وہ چیزیں کسی ملک میں یا کسی ایریا میں پائی جائیں گی تو ڈیفینیٹلی اس کی ریلیونسی گلوبل پالیٹکس میں بنتی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں، میں کسی بڑے ملک کی مثال نہیں دیتا جو بھیا شاید وہ ڈیولپڈ کینیڈا یا آسٹریلیا جن کا منرلز اور مائنز، میں چلی کی مثال آپ کو اس لیے دوں گا، جو چلی جو ہے وہ کاپر پیدا کرنے میں سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، ہائیسٹ جو ایکسپورٹر ہے ایکسپورٹ کرنے میں، اور اس کی بھی ریلیونسی مطلب پاکستان کے حوالے سے وہ تقریباً
پاکستان کے لگ بھگ وہ جس طرح پاکستان کی پوری جو ایریا ہے وہ تقریباً کوئی 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز ہے، تو چلی بھی 7.5 لاکھ اس کے بھی یہ اسی طرح جس طرح ہمارے یہاں پہ ریزروز ہیں، سینڈک ہے یا ریکوڈک ہے یا محمد خیل کاپر ہے، اسی طرح چلی کے بھی کاپر کے وہاں پہ ریزرو ہیں، اور اس کی اکانومی جو ہے 1940 میں وہ بینک کرپٹ تھے اور دیوالیہ ہو چکے تھے، لیکن ان کی جب اکانومی مائنز اور منرلس کے اوپر ڈپینڈ کی اور وہاں سے انہوں نے ایکسپورٹ جب شروع کی تو آج کافی وہ اکنامکلی اسٹیبل بھی ہے اور اس کی جو اکانومی ہے وہ معدنیات کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ اگر ہم آپ سے آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں کہ خیبر پختونخوا کی مختلف اضلاع کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے اس وقت، کیا کیا منرلز ہیں وہاں پہ، اور اس کی جو ایکسپلوریشن ہے یا ان کو نکالا جا رہا ہے اس کی کیا اسٹیٹس ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں خاص کر؟ اچھا سہیل بھائی، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس سوال کو ہم 2 حصوں میں لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے آڈینس بھی اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ مائنز اور منرلز ہیں جو کہ ہم سالانہ جن کو ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں یا نکال رہے ہیں یا پروڈیوس ہو رہے ہیں یا نکل رہے ہیں، اور ان میں خیبر پختونخوا کو اس کی رائلٹی مل رہی ہے، کیونکہ ابھی اس سال شاید خیبر پختونخوا کی رائلٹی جو ہے وہ تقریباً کوئی 9 ارب تک مائنز اور منرلز میں پہنچ جائے ہمارے اون ریسورسز میں سے۔ پچھلے سال شاید 7 ارب کے قریب تھی، اور 1 کروڑ کے قریب 1 کروڑ ٹن، دیٹ از ایکول ٹو 10 ملین ٹن ہم ایکسٹریکشن کر رہے ہیں مختلف منرلس کی۔ یہ ریکارڈڈ جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں، یہ آپ کو مختلف ڈاکومنٹس میں ملیں گے۔ تو اس میں زیادہ تر جو 10 ملین ٹن جو ہے اس میں 5 ملین ٹن جو ہے وہ تو اسٹریٹ اوے آپ کا ماربل ہے، جس طرح آپ کا بنیر ہے یا میمند ہے وہاں سے ماربل نکلتا ہے، اور 5 ملین ٹن اینولی یہ میں بات کر رہا ہوں وہاں سے ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا جپسم ہے جو کہ کوہاٹ اور کرک میں ہے، وہ تقریباً کوئی اراؤنڈ اباؤٹ 1.5 ملین ٹن جو ہے وہ ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، اور اس سے ہمیں رائلٹیز آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد کوئلہ ہے، کول جو ہمارا کوہاٹ ڈسٹرکٹ میں سے نکل رہا ہے، زیادہ تر تقریباً 1.3 ملین ٹن جو ہے نا وہ سالانہ وہ ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھ بھی رہا ہے۔ اسی طرح ڈولومائٹ ہے 0.4 ملین ٹن کا، ہم 4 لاکھ ٹن جو ہے وہ ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح فاسفیٹ ہے، اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہ ریکارڈڈ ہیں، اور ہم اس سے جو رائلٹی میں نے آپ کو کہا نا 1 کروڑ ٹن ہم یہ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں جو رائلٹی مل رہی ہے وہ اس سال شاید وہ 9 ارب تک چلی جائے۔ ابھی ہم ریسنٹلی پلیسر گولڈ ہے، ایک نئی چیز آئی ہے جو کہ دریاؤں کے کنارے پہ جو مطلب قدرتی بہاؤ کے ساتھ جو سونا ہے اس کی چٹانوں سے اس سے نکل کر آتے ہیں، اور کناروں پہ وہ سوابی کے دریا سندھ کے کناروں پہ بھی ہے، کوہاٹ کے دریا سندھ کے کنارے پہ بھی ہے، ڈیر اسماعیل خان کے دریا سندھ کے کنارے پہ بھی ہے۔ تو اس کی بھی آکشنز ہوئی ہیں اراؤنڈ اباؤٹ کوئی 1.5-2 ارب روپے شاید ادھر سے بھی نیکسٹ ایئر یا اس سال اس کے اوپر آنے کے چانسز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جپسم ہمارے پاس بہت زیادہ، لیکن زیادہ جو غور طلب بات ہے، اور ہم آڈینس سے بھی کہیں گے جس کے اوپر ہمیں سروے کرنی چاہیے، ہمارے جیولوجسٹ ہیں، وہ بیسیکلی وہ انٹیپڈ ریسورسز ہیں منرلس کے، جس کے اوپر سپوز میں آپ کو کہوں گا جس طرح اب ایمرلڈس ہیں سوات کے، ٹھیک ہے ان کی مقدار بڑی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن دے آر دا موسٹ ایکسپینسو، جس کو پریشیس جیم سٹونز کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے۔ ایمرلڈ ہو گیا آپ کا، ڈائمنڈ ہو گیا، سیفائرز ہو گئے، یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے جو ہے یہ پریشیس جیم سٹونز کیٹیگری میں آتے ہیں منرلس کی۔ اسی طرح مطلب اگر آپ نیفرائٹ کو لے لیں، نیفرائٹ جو ہے یہ آپ کا باجوڑ میں اور میمند میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس میں بھی دیکھیں جب بھی آپ منرلس کی بات کرتے ہیں سہیل بھائی، ایک چیز آپ مد نظر رکھیں، ہر چیز کے اندر اس کے اپنے کانٹینٹس موجود ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کاپر لیں یا کوئی ایسی چیز، کاپر کے بھی اپنے کانٹینٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر کتنا کاپر ہے، کیونکہ جس اور کو آپ پروسیس کرتے ہیں اس میں سے کاپر نکلتا کتنا ہے، 1% ہے، 2% ہے، 3% ہے۔ محمد خیل کے کاپر میں اور سینڈک کے کاپر میں اور ریکوڈک کے کاپر میں بھی ڈفرینس ہے۔ اسی طرح ماربل آپ دیکھ لیں، سمپل سی مثال آپ دوں گا، ماربل کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن بنیر کا ماربل اور میمند کے ماربل میں اور مطلب مختلف ماربل کے مطلب ہے وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیفرائٹ جو ہے یہ بدھسٹ جو کمیونٹی ہے اس کے لیے بڑا ایک ریلیجس رتبہ رکھتا ہے، بلکہ چائنیز بڑے مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں گولڈ از ویلیویبل بٹ جیڈ از پرائس لیس۔ یہ جیڈ نیفرائٹ جو ہے یہ ان کے لیے پرائس لیس ہے، وہ کافی یہاں سے اس کے بارے میں مطلب ہے وہ زیادہ طالب ہیں، اور وہ یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے نیفرائٹ جو ہے ریسنٹلی، اور کافی ایکسپینسو ہے
وہ KG میں بھی جاتا ہے، اور مطلب ہے چائنا میں اور ہانگ کانگ میں اور جاپان میں جو جتنی بدھسٹ کمیونٹی ہے وہ اس کے کلر، اس کی ٹرانسپیرنسی پھر میٹر کرتی ہے، تو اتنا اس کی ایکسپینس کاسٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ بڑھتی ہے، کیونکہ وہ ان کا ایک مذہبی پتھر ہے ایسے سمجھ لیں. اور اس کے ذخائر خیبر پختونخوا میں کافی جگہ پہ پائے جاتے ہیں، چترال میں بھی ہیں اور سوات میں بھی ہیں، لیکن میمند اور باجوڑ میں خاص کر پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میرے خیال سے ہری پور میں لائم سٹون جو ہے وہ پایا جاتا ہے، پھر کرک کے اندر جپسم ہے، یا یہ جو محمد خیل کے اندر کاپر ہے، اس کو بھی کافی حد تک ایکسپلور کیا گیا ہے اس وقت. جی جی، دیکھیں محمد خیل کے بارے میں لوگوں کو، بلکہ ٹی وی میں ایک دو دفعہ پروگرام آئے تھے تو میں نے بھی اس کو فالو کیا، اور 2019 سے وہاں پہ پروڈکشن شروع ہے. اور محمد خیل کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پاکستان کا دوسرا بڑا کاپر کا ڈپازٹ ہے، اور اس کا جو کاپر کا جو ڈپازٹ ہے یہ 3.5 ملین ٹن اس میں کاپر کے ریزرو موجود ہیں، اور ابھی تک تقریباً 2019 سے اس کی پروڈکشن چل رہی ہے. اور یہ بڑا اچھا ہمارا ایک، آپ دیکھ لیں نارتھ وزیرستان جیسے ایریا میں وہاں پہ یہ 30 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر محمد خیل کا کاپر مائننگ پروجیکٹ کام کر رہا ہے وہاں پہ، اور وہاں سے تقریباً 30,000 ٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی ہو چکا ہے، اور اس سے تقریباً کوئی $35 ملین ریونیو جنریٹ ہوا ہے اس سے، کیونکہ 2019 سے جنریشن شروع. اس کی جو پروسیسنگ جو تھا یا پراسپیکٹنگ لائسنس وہ 2015-16 سے، کیونکہ اس وقت مرجڈ ایریا جو تھے وہ فاٹا کہلاتا تھا، اور وہ ڈائریکٹ فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نیچے آتا تھا، تو ان کا ایگریمنٹ فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ ہے، تو اس لیے وہ زیادہ ریکارڈ خیبر پختونخوا کے مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کے پاس اتنا نہیں ہے. لیکن وہ کافی وہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ بینیفیکیشن پلانٹ بھی ان کا لگا ہوا ہے، پروسیسنگ پلانٹ بھی لگا، کیونکہ جب آپ اور سے، کیونکہ مختلف مٹی پتھر اکٹھا ہو کے اس میں سے آپ کاپر نکالتے ہیں، پھر کنڈینس کاپر جو کہ 25-30% کاپر جس میں ہوتا ہے وہ پھر ایکسپورٹ کوالٹی ہوتی ہے وہ، تو انہوں نے پروسیسنگ پلانٹ بھی وہیں پہ سائٹ پہ لگایا ہوا ہے، وہاں سے پروسیس کر کے اور وہ مختلف باہر کے ملکوں کو پروسیس ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور اس وقت میرے خیال سے باجوڑ میں کے اندر نیپرائٹ کی بھی بہت بڑی مانگ ہے، اور میرے خیال سے وہ ہائیسٹ جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، وہ اب وہاں پہ بھی میرے خیال سے یہ نکالا جا رہا ہے باجوڑ کے اندر. جی جی بالکل، باجوڑ کے اندر تو میں نے آپ کو ذکر کیا، وہاں پہ تو خوش قسمتی یہ ہے جو اکثر آپ دیکھیں گے نا، مطلب ہے مائنز اور منرلز میں مختلف بیلٹس ہوتی ہیں یا وینز ہوتی ہیں، اور یہ جو کاپر کی آپ بات کر رہے ہیں، کاپر کے بارے میں ایک ٹیٹیان کاپر بیلٹ ہے بیسیکلی. یہ دنیا ایسٹرن یورپ سے شروع ہوتی ہے، اور ترکی اور اپنا ایران، افغانستان اور پاکستان سے ہوتے ہوئے یہ مطلب ہے یہ بیلٹ گزرتی ہے. اور یہ محمد خیل کا کاپر اور یہ سینڈیک اور ریکوڈیک کا جو ہے یہ ٹیٹیان بیلٹ کا وہی اثرات ہیں یا وہی ریزروز ہیں جو یہاں سے وہ ہو رہی ہیں. لیکن باجوڑ کی اور میمند کی اور اس علاقے کی خوش قسمتی یہ ہے، یہاں پہ نیفرائٹ جو ہے وہ بلاک کی صورت میں ہے. مطلب یہ دیکھیں منرلس اور مائنس جب بھی آپ بات کریں تو دیز آر دا گاڈ گفٹیڈ تھنگس. یہ کوئی پہاڑ ایسے نہیں ہے جو کوئی اٹھا کے کسی کو دے سکے، یہ نیچرلی ہیں، تو یہ گاڈ گفٹیڈ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان ایریاز میں دیے ہوئے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ، یہاں پہ بلاکس میں ٹرکوں کے حساب سے یہاں پہ نکل رہے ہیں. جو چیز دنیا میں کلو کے حساب سے بکتی ہے، یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ بلاک کی صورت میں موجود ہیں، اور جو کہ ایک مقدس ان کا ایک پتھر ہے بدھسٹ کمیونٹی کا، تو اس لیے اس کی ویلیو جو ہے کافی جو ہے نا زیادہ ہے. میرے خیال سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تقریباً 10 ملین ٹن کے آس پاس یہ ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ہے جو خیبر پختونخوا کے اندر ہے اس وقت منرلز. لیکن اور اسی پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے ایک KP منرلز ایکٹ لایا گیا جس کے اوپر بہت شور مچا، اور ابھی تک لوگ اس کے بہت زیادہ اپوزیشن کر رہے ہیں. ظاہری طور پہ تو یہ بڑا ایک ایڈوائزری فارم میں آ رہا ہے فیڈرل کا رول، لیکن وہ کہیں نہ کہیں باؤنڈ کر رہا ہے. اور جب میری ایک دو لوگوں سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے اندر، لائسنسنگ کے اندر، لیزنگ کے اندر، فائنینشیل معاملات کے اندر، اور اوپر سے انوائرمنٹ کے اندر، اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے فیڈرل کا اس پورے ایکٹ کے اندر. تو آپ اگر آسان لفظوں میں ہمیں سمجھائیں کہ اس وقت اس بل کی، یا خاص کر آپ لوگ جو ہے اپوزیشن جو ہیں یا خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں، جس میں کئی حد تک جو حکمران جماعت ہے PTI بھی شامل ہے، وہ کیوں اپنی ہی بل کی مخالفت کر رہی ہے؟
بلکہ میں تو تھوڑا سا آپ سے یہ اسپیس لوں گا سہیل بھائی، میں تو کریڈٹ دوں گا پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو جو کہ صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں. انہوں نے کافی ریزسٹنس کی ہے. اچھا، ہاں، ان کو اپنی گورنمنٹ کے خلاف، اپنے گورنمنٹ کے خلاف. اور یہ فرسٹ ٹائم میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی تاریخ میں ہوگا جو کسی صوبائی کابینہ نے. وزیر اعلیٰ صاحب تو کہتے ہیں، میں اس آپ کے پوڈ کاسٹ کو پولیٹیکل نہیں بنانا چاہتا، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا مطلب جو ہے نا، وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا یار ایم پی ایس پڑھتے نہیں ہیں، اور جو ہے نا میرے خیال میں صوبائی کابینہ نے اس کو نہیں پڑھا تھا. اچھا، پڑھنے کے بعد جب ایم پی ایس نے ریزسٹ کیا تو پھر اب کابینہ کے خود ممبران جو ہے وہ اس کے مخالف ہو گئے. تو ہم نے ان سے پوچھا بابا آپ جب کابینہ میں آیا تھا، دیکھیں جب بھی کوئی چیز ٹیبل ہوتی ہے اسمبلی میں، گورنمنٹ بل جو ہوتا ہے وہ پہلے کابینہ سے اپروو ہوتا ہے. کابینہ سے اپرووڈ ہو کے جب وہ ٹیبل ہوا ایڈیشنل ایجنڈا میں، تو اس کے بعد ریزسٹنس آ گئی. اور اس ریزسٹنس کے پورا ایک پس منظر موجود ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو صرف اس کے الفاظ یہ بل کے نہیں ہیں جو بھئی یار وہ کوئی ایسا کوئی بل کے اندر کوئی چیزیں، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری پاکستان کی تاریخ پڑی ہے وسائل کی تقسیم کی. ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ سے پہلے بھی پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی میں ذکر کر رہا تھا، میں اس کو زیادہ لمبا ٹائم نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں وہ چیزیں، وہ وسائل جب مقامی آبادی سے کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، یا مقامی آبادی، یا وہ کسی، میں آپ کو ایسے کہہ دوں گا جو کانسٹیٹیوشنلی، دیکھیں ہمارے پاس 2 لسٹیں ہیں. ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 ہے، ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد. تو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 میں جتنی بھی شیئرڈ رسپانسبلٹی ہیں مرکز کی اور صوبے کی، تو وہ جب بھی کہیں پہ فورم میں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑی مدھم رہی ہے. اس کے بینیفٹس جو ہے نا وہ مقامی آبادیوں کو، ہمارے صوبوں کو یا پیداواری ضلعوں کو نہیں پہنچی ہیں. اور اس میں بڑا مثال میرے خیال سے سوئی کا ہے. بالکل، کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کو 2-3 مثالیں بالکل دے دوں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں، اگر خیبر پختونخوا میں پاکستان کا سب سے بڑا برقابی بجلی گھر موجود ہے تربیلا کے نام پہ، جو کہ ہری پور اور ثوابی کے ضلع میں آپ سمجھ لیں وہیں کے ایریا میں وہ مطلب ہے سچویٹڈ ہے، تو کیا اس کے جو بینیفٹس ہیں، جو ہم سب سے سستی ترین بجلی بناتے ہیں، صوبے کو نہیں ملے؟ اور جو ملے بھی صحیح، تقریباً کوئی 300 ارب ہمیں اب تک مل چکا ہے پروونس کو، لیکن مقامی آبادی کیا ہری پور اور ثوابی کو اس کے بینیفٹس ملے؟ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس بل کے حوالے سے، جب بھی آپ وسائل کی تقسیم کریں گے سہیل بھائی، مقامی آبادیوں کو اور پیداواری اضلاع کو آپ جب بھی اگنور کریں گے تو کبھی بھی وہ وسائل کی جو تقسیم ہے وہ خوشحالی کا باعث نہیں بن سکتی، وہ سینٹرلائز ہوگی. آج بھی اگر یہ جو خیبر پختونخوا میں مائنز اور منرلز کے اوپر جو خدشات پائے جاتے ہیں، یا مطلب وہ لوگ اتنے ایم پی ایز اپنی گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور میں سول سوسائٹی کو کریڈٹ دوں گا جس نے بڑی بیداری کا مظاہرہ کیا. دیکھیں اکثر یہاں پہ تو روٹین بنی ہوئی ہے، کوئی بل آ جائے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، یس نو کر کے اس کو پاس اور ڈیفیٹ کر دیتے ہیں، جس طرح بلوچستان میں ہوا. ایگریکلچر انکم ٹیکس کے اوپر بل آیا. میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں، ابھی تک اس کو کسی نے نہیں پڑھا، لیکن میں کہتا ہوں وہ جو ہے ٹھیک. دیکھیں میں ایگریکلچر انکم ٹیکس کے اگینسٹ نہیں ہوں، میں مائنز اور منرل ایکٹ کے 100% اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن اس میں جو چیزیں وہ میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں. اب ایگریکلچر انکم ٹیکس میں کیا ہوا، جس کی آمدنی 16 کروڑ روپے ہوگی اس کے اوپر ٹیکس لگے گا 16 لاکھ روپے. سہیل بھائی یہ بڑی غور طلب بات ہے، کتنا لگے گا؟ 16 لاکھ روپے. اور جس کی آمدنی 10 کروڑ ہوگی اس کے اوپر ٹیکس لگے گا 4.5 کروڑ روپے. کتنا؟ 4.5 کروڑ. 10 کروڑ والے پہ 4.5 کروڑ روپے اور 16 کروڑ والے پہ 16 لاکھ روپے. تو آپ مجھے بتائیں اس کی جو سلیبنگ ہوئی ہے یا اس کی جو سیلنگ ہوئی ہے، وہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی. تو بچوں نے بنایا ہے، مطلب کوئی فارمولہ ہے؟ تو میں تو وہی گزارش کر رہا ہوں، جب یہ پاس ہوا اور میں اس کو بلڈوز کیا گیا، میں اسپیکر صاحب کے پاس گیا، منسٹروں کے پاس گیا، میں نے کہا بابا یہ آپ دیکھ لیں، ہم اس کے اگینسٹ نہیں ہیں، لیکن یہ جو چیز آپ کر رہے ہیں اور آپ کو اتنی جلدی میں پڑی ہوئی ہے. دیکھیں مسئلہ پاکستان میں ہمیشہ یہی رہا ہے، جب بھی آپ جلدی میں کوئی چیزیں کریں گے تو اس کا جو پروڈکٹیوٹی ہے، اس کی جو ایفیشنسی ہے، اس کی جو مطلب ہے نتائج ہیں وہ کوئی اچھے نہیں آئیں گے. ہمیشہ ہم جلدی میں چیزوں کو کر رہے تھے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ پھر امپیکٹ یہ ہوگا جو کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہم نے اس کو کہا ایگریکلچر انکم ٹیکس ہم لگاتے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر ڈیلیبریشن کر لیتے ہیں، ہم آپ کو اپنی پروپوزلز دے دیتے ہیں. اسی طرح مائنز اور منرلز ایکٹ میں آپ آ جائیں. میرا جو سب سے بڑا اعتراض ہے، میں پھر یہ کہتا ہوں، پاکستان میں وسائل کی تقسیم میں جب بھی آپ مقامی آبادیوں کو اور پیداواری اضلاع کو نہیں ڈالیں گے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جس طرح میں نے ہری پور اور ثوابی تربیلا کی مثال آپ کو دی.
اسی طرح میں آپ کو کوہاٹ کی مثال دیتا ہوں اور کرک کی مثال دیتا ہوں. پاکستان کا سب سے بڑا آئل فیلڈ جو ہے وہ ناشپا کے نام پہ کرک میں پایا جاتا ہے. لیکن اس آئل فیلڈ کا کرک کو شاید بہت ہی مطلب نہ ہونے کے برابر فائدہ ہے. اسی طرح کوہاٹ میں آپ کے 3-4 آئل ویلز موجود ہیں، پرومیننٹ آئل ویلز، کیونکہ خیبر پختونخوا سب سے زیادہ آئل پروڈیوس کرتا ہے. تقریباً راؤنڈ اباؤٹ تقریباً پر ڈے جو ہے وہ 50 لاکھ بیرل تک، وہ 40-50 لاکھ بیرل تک پر ڈے، جو 25 ملین ٹوٹل پاکستان کا US بیرل ہے، اور اس میں سے 10 ملین جو US بیرل ہے وہ خیبر پختونخوا. کوہاٹ میں آپ کے پاس مارمزئی، مکوڑی کا جو آئل ویل ہے، اور چندا کا آئل ویل، یہ کوہاٹ میں پائے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو شرطیاً کہتا ہوں کوہاٹ کے کوئلے سے جو آمدن آ رہی ہے اس کا بینیفٹ زیادہ ہے بنسبت کوہاٹ کے اربوں روپے کا جو تیل نکل رہا ہے اس کے بینیفٹ اس کو نہیں ہے. کیوں؟ یہ سوال ہے جو کیونکہ آپ کا آئل جو ہے وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 میں پایا جاتا ہے. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل آپ کے 18th امینڈمنٹ میں ہے، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے، کیونکہ یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. آئل ہے، گیس ہے، الیکٹریسٹی ہے، یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی مینز مرکز اور صوبوں کے درمیان. تو جب بھی لوگ مرکز کا نام سنتے ہیں تو لوگوں کو ایک دم خدشات اٹھ پڑتے ہیں، اور خدشات وہ ان کی بات بھی حقیقتاً ہے. تو مقامی آبادیوں کا جب کنٹرول ہاتھ سے نکل جاتا ہے، یا ان کا جو وہاں پہ اس کا فائدہ ہوتا ہے ان کو مطلب وہاں پہ ان کو وہ اس کوئلے سے فائدہ نظر آتا ہے لیکن اس تیل سے فائدہ نظر نہیں آتا. سر اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ سی پیک کے جو منصوبے ہیں بلوچستان کے اندر ہیں، وہ وہاں پہ لوگ اس کو مطلب اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو نقصان ہو رہا ہے کہ جہاں پہ اب امن نہیں ہے، جہاں پہ باقی چیزیں نہیں ہیں، اسٹیبلٹی نہیں ہے، وہاں پہ آپ اتنی بڑی ایکسپلوریشنز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک obviously اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب سی پیک کے اوپر ہمارا کیا اسٹیٹس ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھنا چاہ رہے تھے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے خیال سے کہ وہ بلوچستان کی جو ہے پیس اور اسٹیبلٹی کا نہ ہونا ہے. میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. پاکستان کا سب سے بڑا گیس کا جو پہلے زمانے میں، ابھی تو خیر سندھ پروڈکشن زیادہ کرتا ہے، ابھی تو وہ ڈپلیٹ ہو گیا ہے. 1955 میں آپ نے سوئی کے مقام کے اوپر گیس کے ریزروز آپ نے نکالے، اور سوئی نے پورے پاکستان کی انڈسٹری کو، پورے پاکستان کو روشن کیا، نیچرل گیس میں جو ہے نا مطلب پرووائڈ کیا. ٹھیک ہے، اس سے پورا پاکستان مطلب ہے بینیفیشری رہا. لیکن مجھے آپ بتائیں سوئی جو کہ ڈیرہ بگٹی میں ڈسٹرکٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ ابھی آپ دیکھ لیں. اس طرح اوچ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اوچ میں آئل گیس فیلڈ موجود ہے اور پاور پلانٹ میں موجود ہے، اور وہ پاور پلانٹ کی بجلی جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ جا رہی ہے. اور مجھے بتائیں ڈیرہ مراد جمالی جو ہے ڈسٹرکٹ، ایک تو ڈیرہ بگٹی ہو، ڈیرہ مراد جمالی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ آپ کا سب سے جو ہے نا کمزور پوزیشن. قلعہ سیف اللہ کا جو شاید پھر میں کہوں گا کوئلہ جو ہے وہ زیادہ بینیفیشری ہے بنسبت سوئی نے، جس نے پورے پاکستان کو بینیفٹ دیا. پھر اسی طرح اگر آپ مثال دیں، ہاں ابھی جو سب سے خوش آئند بات ہے وہ ریکوڈیک میں کوئی تھوڑا سا مجھے فیل ہوا جو بھئی یار وہ جو ایگریمنٹ ہے کچھ نہ کچھ اس میں لگا، کیونکہ بیرک گولڈ نام کی کمپنی ریکوڈیک، وہ بھی ایک بڑا ایک بدنام زمانہ جو چودھری افتخار صاحب کے ٹائم میں ہم پہ پینلٹیز لگیں $6 بلین کی، اور پھر ابھی بہرحال وہ ابھی شروع ہو گیا اس کی، میرے خیال میں شاید 2030 میں پروڈکشن یا 2029 میں پروڈکشن بھی شروع ہو گیا. ایگریمنٹس اور کانٹریکٹ اوپن ہے. مطلب جو معلومات ہیں جو میں نے تھوڑی سی بہت لی ہیں، مطلب موسٹلی اتھینٹک ہے، لیکن 25% اس میں گورنمنٹ آف بلوچستان ہے، 25% اس میں فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور 50% جو ہے نا وہ بیرک گولڈ ہے. مائنز اور منرلز میں ایک چیز تو آپ یاد رکھیں، جو اس میں تھوڑا سا یہ کیپٹل یا کیش فلو انٹینسو زیادہ ہوتے ہیں، اس میں آپ کو پیسہ شروع میں زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اور آپ کو تھوڑا سا ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے، ٹیکنالوجی بھی ہوتی ہے، آپ کو باہر کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، کمپنیز چاہیے ہوتی ہیں. لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے، آپ کیا ٹرم اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. اس میں جو آپ نے ایک چیز سمپل سی کی کہ مسلم باغ کے اندر جو کوئلہ کرومائٹ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اور یہ جو ہمارے ساتھ کوہاٹ کے اندر کوئلہ نکل رہا ہے وہ زیادہ بینیفٹ کر رہا ہے مقامی لوگوں کو، کیونکہ اس کا ماڈل جو ہے وہ ٹرائبل سسٹم پہ ہے. مطلب وہاں پہ لوکلوں نے خود سے ایک ماڈل بنایا ہے جو اس کو بینیفٹ کر رہا ہے. جو باقی باہر کی کمپنیاں آ کے جہاں جہاں بھی ماڈل ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، تو میجورٹی جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن ہی کر رہی ہے. بالکل. یہ جو لارج اسکیل کے جو مائننگ ہے، لارج اسکیل مائننگ آپ اس کو کہہ دیں، اس میں مقامی لوگوں کو خدشہ ہے جو وہ بینیفٹس یا وہ اس میں بینیفیشری نہیں ہوتے،
یا وہ پیداواری اضلاع. دیکھیں مجھے بتائیں آپ، جو پیداواری اضلاع ہے اگر آپ اس کو اگنور کریں گے، بیسک تو نیچرل ریسورس اس ایریا کا ہے. اب کرک کی گیس ہے اور کرک وہاں سے بینیفٹ نہ لے سکے اور وہ گیس جا رہی ہو دوسرے صوبوں کو، تو آپ مجھے بتائیں. اسی طرح ہمارا ایک تحصیل ہے درازندہ، وہاں پہ گیس نکلی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں، پھر میں آپ کو یہی کہوں گا، چاہے وفاق ہے چاہے صوبہ ہے، آج کل دنیا میں جو ماڈل چل رہا ہے جمہوری ملکوں کا، وہ مقامی حکومتوں کے ذریعے مقامی حکومت کو باقاعدہ رائلٹیز دی جاتی ہیں، فیسز دی جاتی ہیں، ٹیکسز دی جاتی ہیں، اور ان مقامی حکومتوں کو اور مقامی جو کمیونٹیز ہیں ان کو انوالو کیا جاتا ہے. تو یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ دیر پا بھی ہوتے ہیں، یہ خوشحالی کا سبب بھی بنتے ہیں، اور آپ کی جو ہے نا مطلب ہے ترقی کا باعث بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم واپس آتے ہیں منرلز ایکٹ کے اوپر جو ابھی ہے، اس کے اندر اگر آپ مطلب آسان لفظوں میں ہمیں سمجھائے کہ وہاں پہ جو میفا کا رول ہے وہ کیا ہے، یا یہ جو فیڈرل منرلز ونگ کا رول ہے یہ کس طرح وائلیٹ کرتا ہے 18 امینڈمنٹ کو، یا یہ کس طرح فیڈرل کا اختیار بڑھاتا ہے صوبے کی معاملات کے اندر. اچھا دیکھیں، ایک چیز تو آپ بڑی کلیئر اس پہ کلیئرٹی رکھیں. میں نے کئی دفعہ میں سنتا رہتا ہوں ٹی وی پہ بھی اور پوڈ کاسٹ پہ بھی اور فیس بک پہ بھی، لوگ اس کو 18th امینڈمنٹ کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں. مائنز اور منرلز جو ہے یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد نہیں بلکہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی مائنز اینڈ منرلز از دا ہولی سولی سبجیکٹ آف دا پروونس. یہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ، دیکھیں آپ کے پاس فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی 2 حصے ہیں، پارٹ 1 اور پارٹ 2. تو پارٹ 1 میں اگر آپ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں جائیں، صرف 18 نمبر انٹری نمبر 18 کے اوپر انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے وہ مائنر ریسورسز جو کہ نیوکلیئر انرجی کی پروڈکشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا نیوکلیئر فیول کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو وہ ہوں گے وہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین یا مینڈیٹ میں آتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں تو وہ آپ کے جو ہیں وہ پروونس کے ڈومین میں آتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر خیبر پختونخوا نے 2017 میں اپنا ایکٹ بنایا تھا. پھر ابھی ریسنٹلی ہمارے اس ایکٹ میں کافی رائلٹی کے حوالے سے کافی چینجز ہوئی تھی. اس ایکٹ میں جب امینڈمنٹ آئی تھی تو اس وقت بھی میں اسمبلی میں نے کافی اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی، کافی بحث کی تھی. لیکن اچانک سے یہ ایک نیا ایکٹ جو ہے نا وہ کنسلٹنٹ کا بنایا ہوا ایک ہمارے پاس آ گیا جس کو صوبائی کابینہ نے. میں ابھی بھی کہتا ہوں دیکھیں چیزیں جب تک آپ ڈیلیبریشن نہیں کریں گے، اس ایکٹ میں چیزیں اچھی بھی ہیں اور زیادہ تر بری بھی ہیں. مجھے بتائیں فیڈرل منرل ونگ جو کہ ایک پیٹرولیم منسٹری کے نیچے بنایا گیا ہے، اس کی آپ نے غیر ضروری طور پہ مطلب چیزوں میں اس کو آپ نے انوالو کر دیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، لائسنسنگ اتھارٹی ہے، حالانکہ یہ ابھی ٹیبل ہوا ہے، اس میں ہم امینڈمنٹس دیں گے، لیکن جو میری نظر میں جو چیزیں میں آپ کو اب وہ بتانا چاہتا ہوں، لائسنسنگ اتھارٹی میں فیڈرل منرل ونگ کی کیا ضرورت ہے جو لائسنس دینے میں؟ یہ ٹوٹلی ڈومین پروونس کا ہے. آلریڈی ہم نے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اس طرح خیبر پختونخوا میں اس وقت تقریباً 4000 کے قریب ہم نے لائسنسز ایشو کیے ہوئے ہیں. کوئی 2-2.5 ہزار پہ کام چل رہا ہے، 2-2.5 ہزار رکے ہوئے ہیں، اس میں ایکسپلوزیو کے مسئلے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے میفا میں مطلب ہے ان کو رکھ لیا ممبر بائی انویٹیشن رکھ کے، پھر اس کے پاور، اس کے جب فنکشنز اور پاور کے جب آپ اس میں ڈیفینیشنز میں جائیں گے تو آپ نے اس کو کہا جو فیڈرل منرل ونگز جو گائیڈ لائنز دے گا وہ ہم اس ریکمنڈیشنز دے گا وہ امپلیمنٹ کریں گے. مطلب ایک غیر ضروری طور پہ آپ نے اس کو انوالو کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب بہت ساری ایسی جگہ میفا جس طرح آپ نے کہا ہے، اور یہ لائسنسنگ، دیکھیں لائسنسنگ اتھارٹی میں صرف فیڈرل منرل ونگ کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. آپ لائسنسنگ اتھارٹی دیکھ لیں، سارا بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے، اس میں کوئی ایسی مقام دیکھیں مجھے بتائیں منرل ریسورس کوئی آپ جا کے کوئی سیکریٹریٹ سے تو لائیں گے نہیں، یا اس کے اوپر بیوروکریٹس کی کوئی اتنی ایکسپرٹ اوپر. آپ کو چاہیے اس میں مقامی جو کمیونٹیز ہیں، ٹائٹل ہولڈرز ہیں، یا آپ کی جو ایسوسیشنز ہیں، منرل مائنز اور منرلز ایسوسیشنز ہیں، ان کے لوگ ہونے چاہیے. جہاں پہ یہ پیداواری اضلاع ہے ان کے نمائندے ہونے چاہیے. یہ کمیونٹی، اچھا آپ کو پاس انڈیویجول ایکسپرٹس ہونے چاہیے، انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہونے چاہیے اس میں، تب جا کے آپ کی یہ باڈیز جو ہے یہ افیکٹو بھی ہوں گی اور یہ پروڈکٹیو بھی ہوں گی. لائسنسنگ اتھارٹی آپ کا ٹوٹل بیوروکریٹک ہے. پھر آپ نے میفا بنا دیا اور جہان کے تمام آپ نے منسٹر اس میں ڈال دیے.
تمام آپ نے اس میں جو ہے نا مطلب فیڈرل منرل ونگ کو بھی آپ نے اس میں خوش کر دیا بھائی انویٹیشن لکھ کے جو ہے نا بھائی چلو بھائی انویٹیشن میں ہم لوگوں کو کہیں گے جو بھائی یار یہ تو پرماننٹ باڈی نہیں ہے. تو مطلب ایک کنفیوژن سب چیزوں میں ڈال کے آپ نے مطلب جو ہے نا آدھا تیتر آدھا بٹیر کیا ہوا ہے. اگر دیکھیں فیڈرل کوئی پالیسی دینا بھی چاہے اس کے اوپر کوئی قطر نہیں ہے. اگر آپ جائیں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 میں تو اکنامک پالیسی جو ہے وہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. CCI میں ہم جا کے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے. اور ہمیں اور چاہیے بھی, جس طرح میں نے آپ کو ریکارڈ کی مثال دی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو انہوں نے 50% شیئر ہولڈر بنا دیا, 25% پروونشل گورنمنٹ بن گئی, 25% فیڈرل گورنمنٹ, 25% بلوچستان گورنمنٹ, 50% بیرک گولڈ آ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اسی طرح میں تو کہتا ہوں, میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں سہیل بھائی, میں آپ کو بڑی اچھی مثال دیتا ہوں. ڈسٹرکٹ چاغی, ریکارڈ بھی وہیں پہ, سینڈک بھی وہیں پہ. اچھا, ایک طرف امریکن کمپنی ہے, کینیڈین کمپنی ہے, لیکن اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں ہے, یہ بیرک گولڈ کی. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. مطلب میں یہ چاہتا ہوں, دیکھیے یہ ہمارا کمال ہے. امریکن کمپنیز ہے یا کینیڈین کمپنی ہے بیرک گولڈ کے نام پہ, وہ آپ کے لیے ریکارڈ کر رہی ہے. MCC ادھر جو ہے نا آپ کے لیے سینڈک کر رہی ہے. چائنیز کمپنی ہے, میٹالرجک کارپوریشن آف چائنا, MCC. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے آپ نے چائنا کو بھی انوالو کیا ہوا ہے, آپ نے امریکنس کو بھی انوالو کیا ہوا ہے. یہ آپ کی کمال ہے. ایک ہی ڈسٹرکٹ ہے چاغی, لیکن میں اس کو تھوڑا سا مزید آگے لے کر چلتا ہوں. یہ آپ کی فورن پالیسی کی تو بات نہیں کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں, دیکھیں اس میں میرا جو ان پٹ ہے وہ یہ ہے, مقامی آبادیوں کو اور پیداواری اضلاع کو. ڈسٹرکٹ چاغی اگر وہ پوریسٹ ڈسٹرکٹس آف پاکستان میں اگر اس کا شمار ہوگا تو پھر آپ مجھے بتائیں یہ کیسے دیر پا ہوگا. یہ تو ہماری کمال ہے. لیکن MCC کا جو وہ ایگریمنٹ ہے اور ریکارڈک کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. MCC والا ایگریمنٹ جو مجھے معلومات ہے دیٹ از رینٹل بیس ایگریمنٹ ہے. اس میں غالباً 2% رائلٹی صرف بلوچستان گورنمنٹ کو ہے, باقی 50% فیڈرل گورنمنٹ ہے, 50% جو ہے وہ MCC ہے, اور اس پہ کام چل رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں ریکارڈک کا ماڈل تو مجھے پسند ہے. اگر خیبر پختونخوا میں اس طرح کی کوئی چیز ہو تو میں تو کہتا ہوں اس پہ بات دیکھیں بات ہو سکتی ہے. اس پہ اس لیے آپ کو پسند ہے کہ 25% جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کو جا رہا ہے. صوبائی گورنمنٹ, اچھا, لیکن لوکل کمیونٹی کو جا رہا ہے. نہیں لوکل کمیونٹی کو نہیں جا رہا. میں وہی کہہ رہا ہوں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ابھی بھی کچھ نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, اس پہ ابھی آتا ہے چاغی میں. ویسے ہمارے لیے نیوکلیئر دھماکے بھی ہم نے وہاں پہ ہی کیے تھے نا, تو مطلب اگر اتنی اہمیت کے حامل ہے, اتنے بڑے منصوبے وہاں پہ ہوتے ہیں, تو چاغی تو میرے خیال سے ہمارا دوسرا اسلام آباد ہونا چاہیے تھا, جو کہ نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں یہ جو لائزون کمیٹیز ہیں, تاکہ ہم ذرا سمجھیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کا کیا وہ ہے. تو اس کی رول کو بھی ریڈیفائن کیا گیا ہے اس منرل ایکٹ کے اندر. وہ اس میں بھی دیکھیں لیزون کمیٹی بیسیکلی کیا ہے, جب بھی آپ کے سرفیس رینٹ کے اوپر لینڈ اونرز اور ٹائٹل ہولڈر کے درمیان کوئی مسئلے بنتے ہیں, اس میں ڈپٹی کمشنر ہے, DPO ہے, فارسٹ کا نمائندہ ہے, غالباً انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کا نمائندہ موجود ہے. میں وہی پھر گزارش کر رہا ہوں, دیکھیں آپ ٹائٹل ہولڈرز کی کمیونٹی کو کیوں نہیں آپ انوالو کرتے, آپ لینڈ اونرز کی کمیونٹی کو کیوں نہیں انوالو کرتے. میں پھر بار بار یہی کہتا ہوں, چاہے وہ مرکزی حکومت ہے چاہے صوبائی حکومت ہے. مرکزی حکومت زیادہ اس کے اوپر بلیم ہے, پھر اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ نے بھی کوئی خاص ایسی چیز نہیں کی. مجھے بتائیں 300 ارب میں نے آپ کو کہا نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں ابھی تک 76 سے تربیلا جب تک بنا ہے ان 50 سالوں میں ہمیں 300 ارب سے اوپر مل چکے ہیں. تو کیا ہری پور ہزارہ کو ہم نے ہری پور کو اور سوابی کو کیا دیا؟ اسی طرح رائلٹی میں گیس میں. کہنے کا میرا مقصد پھر وہی آ جاتا ہے, آپ جب تک مقامی لوگوں کو انوالو کریں یا لوکل گورنمنٹ جو ہیں ہمارے, ان کو یہ پیسہ ملنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں ڈسٹرکٹ سے بھی چھوٹا یونٹ جو تحصیل ہے اس کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں میرے خیال سے ابھی اس میں جو رول بورڈ آف انویسٹمنٹ کا تھا وہ آلریڈی پہلے ہی مطلب اس کی تھرو ہماری آلریڈی بہت سی چیزیں ہو سکتی تھی میرے خیال سے. اس میں اس ایکٹ کی اتنی کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں پڑ رہا کیا, یا اس میں اس پوری پروسیس کے اندر بورڈ آف انویسٹمنٹ کا کیا رول تھا منرلس کے اندر؟ بورڈ آف انویسٹمنٹ کو تو انہوں نے نکال, دیکھیں پہلے جو ہمارا جو یہ جو تھی منرل پالیسی آئی تھی اس میں جو کمپوزیشن تھی اس میں باقاعدہ جو کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی کمیٹی جو مطلب پوری پالیسی بناتی تھی, اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا بھی لیڈر آف اپوزیشن بھی بیٹھتے تھے, اس میں پارلیمنٹیرینز بھی بیٹھتے تھے, اس میں چیمبر آف کامرس کے لوگ بھی تھے, اس میں وومن چیمبر آف کامرس کے لوگ بھی مطلب ہے ان کی بھی پارٹیسپیشن تھی. جیولوجسٹ جو تھے ماہر اراضیات جو ہوتے ہیں ان کو بھی ڈالا گیا تھا. لیکن میں نے آپ کو کہا نا یہ جو باڈیز ابھی جو کنسٹیٹیوٹ ہوئی ہیں
جو کہ میری امینڈمنٹ میں باقاعدہ میں نے اس میں ڈالا بھی ہے، جو بھائی یار آپ لوکل کمیونٹیز کو آگے اگنور مت کریں، اور انڈیپینڈنٹ جو جیولوجسٹ ہیں یا انڈیپینڈنٹ جو ایکسپرٹس ہیں ان کو آپ نے اگنور نہیں کرنا. اور میری تو تجویز یہی ہوگی جو اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو آپ لازمی اس میں ڈالیں. ٹھیک ہے، مجھے ایک چیز بتائیں کہ اس میں اس کے اندر میرے خیال سے جو پریویس ایگریمنٹ ہوئے ہیں NMDs کے اندر، ایکس فاٹا کے اندر، تو اس کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا ہے کافی حد تک. وہ تو پہلے کیا دیا، جو انہوں نے کہا ہے جو بھائی یار جو مرجڈ ایریاز میں جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں وہ بلکہ فاٹا کے جو ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کو انہوں نے ایگزیمپٹ کر دیا ہے، جو بھائی یار وہ اس کے اوپر یہ اطلاق نہیں ہوگا، اور پرانے جتنے بھی ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان کو نہیں چھڑے. حالانکہ چاہیے یہ تھا. اب میں جس طرح آپ کو محمد خیل کی مثال دے رہا ہوں، محمد خیل کا جو کاپر ایگریمنٹ ہے وہ FDA کے ساتھ ان کا ہوا ہے. فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی 2016-17 میں، کیونکہ اس وقت مرجر ہوا نہیں تھا. تو ابھی چاہیے یہ تھا جو اس کی پوری ڈیٹیل، کیونکہ ابھی بھی آپ اسٹیٹسٹک بلیٹن اٹھا لیں خیبر پختونخوا کا، تو کاپر کی جو ایکسٹریکشن ہے یا پروڈکشن ہے وہاں پہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی ہمارے خیبر پختونخوا کے مائنز اور منرلز ڈپارٹمنٹ میں. جو میرے خیال سے کوئی $22 بلین کا وہ کہہ رہے تھے کہ اب تک نکال چکے، کسی انٹرویو میں میرے خیال سے ذکر ہوا تھا اس کا. جی اس پہ تو کافی پروگرام حامد میر صاحب نے کیا پروگرام، باقی میڈیا کے لوگوں کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا، اور وہ کوئی ابھی ڈھکی چھپی بات تو رہ نہیں گئی. وہ انہوں نے کہا ابھی تک ہم نے جو ہے نا 30,000 میٹرک ٹن جو ہے ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے، اور $35 ملین ہمیں اس سے ریونیو ہم نے ریسیو کیا ہے. اور کہنے کا مقصد یہ ہے جو اس کو. اور محمد خیر کا کیا حال ہے، ڈسٹرکٹ کا کیا حال ہے اس وقت؟ ایک اور چیز بھی ہے مطلب اس میں یہ ہے کہ اگر اس طرح کا منرلز ہم ایکسپلور کر رہے ہیں اور وہاں سے نکال رہے ہیں، تو ہم تو ابھی فاٹا کے اندر جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ ہم نے وہاں پہ حکومت کی عملداری تک قائم نہیں کی، وہاں پہ پولیس اسٹیشن تک نہیں بنے. تو باقی ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو گیا، ہیلتھ ہو گیا، بہت ساری چیزیں ہو گئی، وہ نہیں ہیں. اس میں ماحولیات کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ نہیں ہے. اگر ڈپارٹمنٹس وہاں پہ ہیں نہیں جو کہ ریگولیٹ کرتی ہے پورے مائننگ انڈسٹری کو، تو یہ وہاں پہ امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ فار ایگزامپل آپ نے کہیں پہ مائننگ کرنی ہے تو آپ نے انوائرمنٹ کو تو لازم بلانا ہے، آپ نے آرکیالوجسٹ کو بلانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے ڈپارٹمنٹس آ کے آپ کو اجازت نامہ دیتے ہیں وہاں پہ مائننگ کرنے کا. تو وہاں پہ تو اس طرح کی ڈپارٹمنٹس ہیں نہیں، تو پھر یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں جو ریکمنڈیشن سرتاج عزیز کی رپورٹ میں تھیں مرجڈ ایریاز کے بارے میں، ہم نے وہ کمٹمنٹ آنر ہی نہیں کی. کہنے کا مقصد تو یہ، آپ نے 100 بلین کا وعدہ کیا تھا جو کہ 3% آف دا NFC تھا، تو 10 سالوں کا آپ نے پلان دیا تھا جو بھائی یار 100 بلین ہم دیں گے. اس وقت NFC کے شیئر کے مطابق 100 ارب بنتے تھے. ابھی اگر آپ NFC کی FBR کی اگر آپ کلیکشن دیکھ لیں جو کہ پچھلے سال 13 ٹریلین تھی، تو اگر اس میں سے آپ 3% اگر آپ کریں تو وہ 200-250 ارب روپے بنتے ہیں غالباً. تو وہ اگر آپ دیں گے تب جا کے، اور 10 ایئر پلان تھا جو کہ 1 ٹریلین کے قریب جا کے 100 ارب ہر سال دیتے تھے، اور 10 سال کے لیے تھا. وہ آپ نے دیے نہیں، تو وہ کہاں سے ان کی مطلب ہے جو ہے نا. اچھا پھر پروونس نے بھی زیادتی کی. دیکھیں میں تو دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہمارا جو ماڈل ہے ڈیولپمنٹ کا وہ بڑا فرسودہ ہے. پروونس بھی جو پیسے ملے وہ انہوں نے اپنے شاہی آرڈروں پہ لگا دیے، جدھر ان کا دل کہا ادھر انہوں نے لگا دیا. میں تو اکثر پروونشل گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتا ہوں، وہ NFC جو کہ ہمارا ایک رائٹ بنتا ہے فیڈرل کے اوپر. میں ان کو کہتا ہوں جب ایک چیز آپ خود اپنے آپ پہ لاگو نہیں کرتے، PFC آپ کرتے نہیں ہیں، NFC کے اوپر جا کے آپ سرینا میں سیمینار کر رہے ہیں، پہلے تو اپنے اوپر ہے PFC تو امپلیمنٹ کریں. PFC آپ کر نہیں رہے، ہر سال آپ نے جو وعدہ کیا تھا لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں وہ تو کنسٹیٹیوٹ کریں نا. ضلعوں کو آپ پیسے نہیں دے رہے، اور آپ بات کر رہے ہیں اسلام آباد سے جو بھائی یار مجھے NFC میں شیئر دیجیے. NFC جو کہ ہمارا رائٹ بنتا ہے، ہمیں مانگنا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے، لیکن پروونشل گورنمنٹ کے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. نہیں اوبیسلی ہے، لیکن فاٹا کو بھی ایز اے برڈن چھوڑا گیا صوبائی حکومت کے اوپر، جن کے ایک تو آبادی کے حساب سے NFC میں جو شیئر فاٹا کا بنتا ہے وہ نہیں مل رہا، اوپر سے جو 100-110 ارب روپے ہیں وہ نہیں مل رہا، اوپر سے فاٹا جو ہے اس کو ابھی بھی صوبہ ہی سپورٹ کر رہا ہے. تو مطلب اس فاٹا مرجر کا تو ہمیں یہ لگا کہ ریاست نے اپنے جو بوجھ تھا وہ سر سے اتار دیا، صوبے کے حوالے کر دیا. ہم نے تالیاں بجائی، خوشی کی کہ ہم نے مطلب ان کو مین اسٹریم کر دیا، اور پھر ہم نے ان کا جو بنیادی حق پہلے تھا وہ بھی ان سے چھین لیا. اور وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کے اپنے وہ سینیٹرز کی تعداد تھی، چیزیں تھیں، وہ بھی زیادہ تھی، وہ بھی گئی. تو میرے خیال سے ہم نے وہاں پہ بنیادی جو اسٹرکچر تھا جس پہ ہم نے بنیادی وعدہ کیا تھا وہ نہیں کیا، اور ہم منرلز ایکٹ کو لا کے جا کے وہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں تاکہ اور جو ان کے ساتھ بچا کچا ریسورس ہے اس کو بھی وہاں سے نکال دے. میرے خیال سے اس پوری پروسیس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرائبل سسٹم ہے وہاں پہ ابھی جو منرلز نکالے جا رہے ہیں وہ کتنا بینیفٹ کر رہا ہے؟
اور اگر اس وقت جو لوکلس نے اپنی مطلب بنایا ہے، جتنے بھی مختلف قبائل ہے ان کے اندر کوئی مائنز ہے، تو وہ کس طرح ایک دوسرے کو بینیفٹ کرے، اس طرح خیبر میں ہے یا مسلم باغ کے میں ہے، ایک تو ایک چیز. دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر اس طرح کا منرلز ایکٹ لاگو ہوتا ہے فاٹا کے اندر، تو پھر وہاں پہ لوکلز جو کنٹریکٹرز ہیں اس کو کیا مشکلات ہوں گی وہاں پہ کانٹریکٹ لینے میں؟ اچھا سہیل بھائی، میرے خیال میں اس میں اتنا مجھے نہیں لگتا. جو مطلب ہے فاٹا میں یا مرجڈ ایریا جو آپ کے تھے، اس میں ایک ایشو جو ہے وہ سیٹلمنٹ کا ہے. وہاں پہ جو ہے نا بندوبست نہیں ہوا، تو زمینیں جو ہیں وہ یہ نہیں ہے جو یہ زمینیں جو ہیں کوئی اسٹیٹ کی ہو جائیں گی اگر وہ کسی شخص کے نام پہ نہیں ہے یا کسی پرسنالٹی کے نام پہ یا کسی آدمی کے نام پہ نہیں ہے. وہاں پہ یہ ایشو تو وہ ٹرائب کی ہیں، تو وہ ٹرائب کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا. تو جس طرح میں بار بار بات کر رہا ہوں مقامی آبادیوں کو یا جو اس بندے کی ملکیت ہے اس کو آپ بینیفیشری بنائیں گے، تب جا کے یہ چیز جو ہے یہ دیر پا بھی ہوگی، یہ پروڈکٹیو بھی ہوگی، یہ ایفیشینٹ بھی ہوگی، اور یہ آپ کو سپورٹ بھی کرے گی، پورے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرے گی. پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا محمد خیل ہے، اب محمد خیل کا وہاں پہ پوری ٹرائب کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ باقاعدہ کمپنی کا ہوا ہے. ایف ڈی اے نے جب یہ کیا تھا ادھر کمپنی کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ نا، میں نے پھر وہی کہا، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہاں پہ ڈیفائن ہونی چاہیے، اس کو ڈسکلوز کرنا چاہیے، اس میں مزید ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں. جس طرح کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی CSR ہے، اس میں آپ اس کو کتنا پرسنٹ دے رہے ہیں. CSR بھی تو بس ایک کمپنی کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، بس جو اس کی جو مرضی کہے. میں اگر فرض کرو کارپوریٹ بزنس کر رہا ہوں تو میری مرضی ہے جو بھائی یار میں نے جو بھی اگر ضرورت اسکول کی ہے تو میں نے جا کے وہاں پہ جو ہے نا کچھ اور بنا دیا، اور اگر فرض کرو 2-4 لڑکوں کو پڑھا دیا تو میں کہتا ہوں بس یار. تو کہنے کا مقصد یہ گورنمنٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنا چاہیے. میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ اگر پنجاب کی مائنز اور منرلس کو اٹھا لیں، حالانکہ وہاں پہ آپ کے روٹین کے مائنز لائم سٹون ہے یا مطلب ہے جپسم ہے تھوڑا بہت یا کول ہے تھوڑا بہت، ان کی ریونیو اس ٹائم راؤنڈ اباؤٹ 17 بلین ہے پنجاب کی جہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ منرلز ہے ہی نہیں جہاں پہ. حالانکہ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے ایز کمپیئر ٹو خیبر پختونخوا، وہاں پہ ویرائٹی بھی کم ہے. ایز کمپیئر ٹو خیبر پختونخوا وہاں پہ کوانٹٹی بھی کم ہے. جپسم آپ کے پاس 90% ہے، کوئل آپ کے پاس سب سے زیادہ ہے، آئل آپ کے پاس سب سے زیادہ ہے، کاپر آپ کے پاس. تو کہنے کا مقصد ہے وہاں پہ کیا ہے، کیوں زیادہ ہے؟ اونلی بیکاز آف دا ریٹ آف دا گورنمنٹ. ان کے جو اور خیبر ایگریمنٹس پختونخوا کا 10 بلین ہے، رائٹ؟ 10 بلین ابھی نہیں ہوا. پچھلے سال جو ہمارا ریکارڈڈ ہے وہ تھا 6.7 بلین، راؤنڈ اباؤٹ آپ 7 بلین. اس سال میرے خیال میں جو میں فالو کر رہا ہوں تو وہ تقریباً کوئی 9 ارب کے قریب، 8-9 ارب کے قریب پہنچ جائے گا. 9 ارب کے قریب اس سال یہ ابھی جو بجٹ آئے گا تو اس میں ایکچوئل فگرز آ جائیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ جتنا ہمارا پوٹینشیل ہے اس کے مقابلے میں ہمارے پاس یہ جو ریونیو ہے یہ بہت کم ہے. کہنے کا مقصد ہاں، لیکن ریٹ آف دا گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اور کیا چیلنجز ہے؟ اگر ہم ایک چیلنج کی بات کریں وہ ہے بینکنگ سسٹم گارنٹیز. کہ مطلب یہ ہے اگر آپ کسی مائن کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ کوئی منصوبہ مطلب کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی فارن کمپنی کے ساتھ، تو وہاں پہ آپ کو بینک گارنٹیز لینی پڑیں گی، جو مچ ڈسٹرکٹ میں تو بہت ہی ناممکن ہے، اور خیبر پختونخوا میں انٹرنیشنل کمپنیز آ نہیں سکتی. اس میں پھر کہیں نہ کہیں فیڈرل کا رول آ جاتا ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر چلے ہم منرلز ایکٹ کو امپلیمنٹ ہی نہیں کرتے تو ہمیں کوئی اور پالیسی کی ریفارمز کی ضرورت ہے رولز اینڈ ریگولیشنز میں، کہ جہاں پہ اس منرلز کو ہم ایکسپلور کر سکیں خیبر پختونخوا کے اندر؟ نہیں، اس کو ہم دیکھیں بڑے بہتر طریقے سے. میں نے پھر آپ کو کہا نا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے یا بیٹھ کے ڈیلیبریشن کر کے اس پہ کنسنسس بھی نہیں بلڈ کر سکتے. کنسنسس بلڈ ہو سکتا ہے، بڑے ایزیلی ہو سکتا ہے، اور میرے پاس ہے سجیشن، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. پھر آپ کے رولز بننے ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو پھر وہی کہتا ہوں، ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے جو مقامی لوگوں کو یا پیداواری اضلاع میں جو ہماری کمیونٹی ہے ان کو ہم کیسے بینیفیشری بنائیں گے. دنیا میں یہ قانون چل رہے ہیں، جب بھی آپ کنسٹرکشن میں کوئی انٹرنیشنل بڈنگ کرتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل بڈر کو کہتے ہیں یا جو باہر سے آتا ہے اسے کہتے ہیں 30% آپ نے اگر JV میں جو ہے نا منیمم شیئر جو ہے نا وہ آپ نے لوکل جو نیشنل ہوتے ہیں ان کے آپ نے رکھنے ہیں. تو ہم ایسے ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، وہاں پہ سیٹلمنٹ نہیں ہے. اگر لوکل کوئی کمیونٹی، اب اس ایکٹ میں انہوں نے کہا ہوا ہے جو بھئی یار جو اسمال اسکیل مائننگ ہوگی وہ 25 ملین کی جو کیپیسٹی ہے اس کی ہونی چاہیے، بینک اس کے کیش فلو ہونا چاہیے، اس کے پاس گارنٹیز ہونی چاہیے، اور لارج اسکیل کے لیے 500 ملین ہونا چاہیے. اب اگر فرض کو کوئی لوکل ہے اور وہ اس کا تعلق ٹرائبل بیلٹ سے ہے اور اس کے پاس کولیٹرل لینڈ، دیکھیں کولیٹرل بینک ہمیشہ لینڈ کی شکل میں آپ کے ساتھ رکھتا ہے جو کہ سب سے ایزی وے ہوتا ہے، جو آپ کو بینک گارنٹیز دیتا ہے یا بینک آپ کو سپورٹ کرتا ہے. جب وہاں پہ سیٹلمنٹ ہی نہیں ہے
تو اس پہ پروونشل گورنمنٹ کو اپنے بینکس کے ساتھ بات کرنی چاہیے جو ان کو کس طرح ہم ان بینکنگ سیکٹر میں انوالو کر سکتے ہیں. بات یہ دنیا میں مختلف ماڈل سہیل بھائی موجود ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے جو بھائی یار موجود نہیں ہے. اگر وہاں پہ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی تو ٹرائب کے ساتھ کیا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, ٹرائب کیا کولیٹرل رکھ سکتی ہے, یا ہمیں مائنز اور منرلز میں مائنز اور منرلز کو تو ابھی تک تو میرے خیال میں کوئی انڈسٹری کی شاید انہوں نے وہ بھی نہیں دیا تھا, ابھی شاید دے دیں تو تب جا کے بینکنگ ان کو سافٹ لونز دے سکتے ہیں. آپ کے پاس پروسیسنگ پلانٹس نہیں ہیں, بینیفیکیشن پلانٹس آپ کے پاس نہیں ہیں, کیونکہ جب آپ ایک چیز را فارم میں بھیجتے ہیں اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے, جب آپ اس کی ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں تو اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈسکشن کی قابل ہے, اور اس میں وے فارورڈ موجود ہیں, اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. اور بینک سے بھی بات کی جا سکتی ہے, ہمارے اپنے بینکس, بینک آف خیبر جس طرح پروونشل گورنمنٹ کا اپنا بینک ہے, ان سے بات کی جا سکتی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, اگر پروونشل گورنمنٹ لاہور ہائی کورٹ بار کی بجائے جو ہے نا اپنے اس معدنیات کے اوپر زیادہ توجہ دے دے, ان کو جو ہے نا وہ آتم تائی بنے ہوئے ہیں 50 ملین انہوں نے جا کے جو ہے نا دیے ہیں اس کو الیکشن کے لیے, تو میں کہتا ہوں اپنے اس پہ لگا لیں تو اس میں پوٹینشیل بہت ہے. وہ کہتے ہیں وہ بھی اس ملک کا بار ہے, آئی ڈونٹ نو. اچھا, ہمیں تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا یہ جو ڈی سینٹرلائزیشن آف دی سسٹمز ہیں, مطلب ہم آپ سے ایک کانسیپٹ سمجھنا چاہیے کہ ایک تو دنیا میں جو گورنمنٹس ہیں وہ بدل رہی ہے, اب وہ سروسز دینے کا کام نہیں کرتی. جس طرح ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے, باقی ہیں, وہ اب آ رہی ہیں صرف ریگولیشنس پہ امپلیمنٹ, مطلب اس پہ مانیٹر کرنے کے لیے, سپرویژن کے لیے, ریگولیٹ کرنے کے لیے, قانون کو دیکھنے کے لیے حد تک آ رہی ہے. باقی سروسز وہ پرائیویٹائز کر رہی ہے, تو اپنا رول کم سے کم کر رہی ہے. دوسرا ڈی سینٹرلائزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ کس طرح آپ نے جو اوور آل فیڈرل سسٹم ہے اس کو صوبوں پہ, اور صوبوں نے پھر اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ لے کے جانا ہے, کیونکہ ہماری ڈسٹرکٹ کی اپنی مسائل بہت زیادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس ماڈل کے اوپر کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم ڈسٹرکٹس کو ہی اختیارات دیں اپنی ریسورس جنریشنس کا, وہاں پہ ان کو بھی ڈائریکٹ بینیفٹ کرے, اور مقامی حکومتوں کو اتنا مضبوط کریں کہ اس کے ڈپینڈنسی نہ ہو پشاور کے اوپر یا اسلام آباد کے اوپر؟ دیکھیے میں نے تو پہلے ہی کہا یہ اتنا مشکل نہیں ہے سہیل بھائی, ہمارے پاس اسٹرکچر موجود ہے. میں نے تو آپ کو کہا ہے جو بھائی یار آپ PFC بنا دیں, پروونشل فائنانس کمیشن بنا دیں. یہ کیا کوئی وزیر اعلیٰ آتا ہے مردان کا تو سب کچھ مردان لے چلتا ہے, کوئی سوات کا آتا ہے تو سوات لے چلتا ہے, کوئی ڈی خان کا آتا ہے تو ڈی خان. دیکھیے جب تک آپ انسٹیٹیوشنلائز نہیں کریں گے, اس کا اسٹرکچر نہیں بنائیں گے, تو پھر ڈسکریشنری جو پاورز ہوتی ہیں یہ کوئی گڈ گورننس کی کوئی اچھی مثالیں نہیں ہیں. اگر آپ گڈ گورننس قائم کرنا چاہتے ہیں اور ریٹ آف دی گورنمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکریشنری پاورز جو ہے اس کو آپ کو منیمائز کیا بلکہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے ڈی سینٹرلائزیشن کی, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سیلز ٹیکس آن سروسز جو تھا 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو دیا گیا. اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی, بڑی چیخ و پکار ہوئی. یہ پہلے FBR کلیکٹ کرتا تھا, اور 2010 میں جب یہ 7th NFC بھی ہوا اور 18 امینڈمنٹ بھی آ گئی تو یہ سیلز ٹیکس آن سروسز جو ہے نا شروع میں بڑی مشکلات رہیں. ہم نے کیپرا بنایا, بلوچستان نے BRA بنایا, غالباً بلوچستان ریونیو اتھارٹی, اور پنجاب نے اپنا بنایا, سندھ نے اپنا سیپرا بنایا. آج آپ اس کو انالائز کریں, وہ FBR جو کہ 50 ارب 60 ارب سپوز کلیکٹ کرتا تھا صوبوں سے, یا اس سیلز ٹیکس آن سروسز کی مد میں 4 صوبوں سے, کیونکہ FBR کی کلیکشن تو 4 صوبے سے ہوتی تھی. جب وہ آپ نے پروونسز کو دیا تو وہ آج کم از کم خیبر پختونخوا میں 40 ارب ہے, آپ سندھ میں جائیں تو 250-300 ارب ہے, وہ آپ پنجاب میں جائیں تو وہ بھی تقریباً کوئی 300-400 ارب ہے. ایون کہ بلوچستان بھی ابھی جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, BRA ان کی جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا سروسز کے اگینسٹ جو ہے, کیونکہ دیکھیں جتنے آپ چیزیں سینٹرلائز کرتے ہیں آپ کی کلیکشن جو ہے وہ بڑھتی ہے, آپ کا بیس جو ہے وہ بڑھتا ہے, اور جو لوکل بیٹھا ہوتا ہے آپ کا ایجنٹ وہ بڑے آسانی سے ان لوگوں سے کلیکشن کر سکتا ہے بنسبت اس کے جو اسلام آباد سے بندہ آئے اور وہ کلیکشن کرے. تو ڈی خان میں جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے یا تحصیل گورنمنٹ ہے وہ آسانی سے کلیکشنز کر سکتی ہیں. پھر اس کے بعد پراونس یا پشاور میں جو بیٹھا ہوتا ہے وہ آسانی سے فیصلے یا فیصلوں کی عملداری کر سکتی ہے بنسبت اسلام آباد کے. اور یہ جو سیلز ٹیکس آن سروسز ہے یہ اس کی سب سے بہترین مثال ہے ڈی سینٹرلائزیشن کی. میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں, جو مقامی آبادیوں کو آپ رائلٹی کا حصہ دیں, مقامی آبادی کو آپ ٹیکسز میں وہ کریں, یہ وہی لوکل گورنمنٹ کا ماڈل ہے جو لوکل کمیونٹی اور پیداواری اضلاع. جب آپ یہ کریں گے
تو آپ کی جو ریجنل پیرٹی ہے یا آپ کے جو مطلب انیکویلٹی ہے وہ بھی منیمائز ہوگی. اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ان کو ہم نے تھوڑے سے ایفرٹس کر کے, جس طرح صوبہ NFC مانگ رہا ہے تو ہم صوبے سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جو آپ PFC کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں, اس کے بعد آپ اپنا اس کے ساتھ ہی مانگیں, وہ تو ہمارا ڈیو رائٹ ہے, لیکن اپنی امپلیمنٹیشن بھی لازمی کریں. دس از دا اونلی وے ٹورڈ ڈیولپمنٹ اینڈ دا ویلفیئر آف دا کمیونٹی, جو آپ چیزوں کو ڈیسینٹرلائز کریں. اور دنیا میں اس ماڈل کے اوپر سکسیس سٹوریز آپ کے پاس موجود ہیں. یہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے اوپر آپ کے پاس پولیٹیکل کنسنسس موجود ہے. جب یہ COD ہوا تھا, میثاق جمہوریت ہوا تھا 2006 میں, تو اس کے اوپر تمام میجر اسٹیک ہولڈرز نے سائن کیے. پھر اس کے بعد PTI نے بھی اس کو پھر انڈورس کیا تھا 2008-9 میں غالباً. پھر اس کے بعد 2010 میں جب 18th امینڈمنٹ ہوئی, تمام پولیٹیکل پارٹیز, چاہے وہ ریجنل تھیں, چاہے وہ ریلیجس تھی, چاہے وہ رائٹ ونگ تھی, چاہے وہ لیفٹ تھی, تمام نے بیٹھ کے ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے آپ کو ڈاکومنٹ دیا. اور اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہوئی تھی. یہ کوئی ایسا نہیں تھا جو بھائی یار کوئی اچانک ہو گیا تھا. اس وقت کچھ مائننگ ایسی ہو رہی ہے جو ماحولیات کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو رہی ہے. جس طرح سوات کے اندر چکدرا سے لے کے مدین تک پوری ریور کو کھودا گیا, اور جب میں نے DC سے بات کی تو اس نے کہا کہ 6 کروڑ روپے کے لیے, مطلب 6 کروڑ روپے ریونیو ہوا لاسٹ ایئر. اور اس میں ان جو اوپن وہ کر رہے ہیں, ایکسکیویشن کر رہے ہیں, وہ اس ریور کے ایک بینک سے لے کے دوسرے بینک تک پورا اس کو کھود دیتے ہیں, اور اس میں بڑے بڑے گڈھے بنا کے اس میں بچے مرتے ہیں مطلب ہر سال. وہاں پہ گراؤنڈس تھی جو ختم ہوئی, وہاں پہ سوئمنگ کے اسپاٹس تھے جو ختم ہوئے, وہاں پہ کرش پلانٹس اسٹیبلش ہوئیں بہت زیادہ. اس کی وجہ سے مقامی آبادیوں کو بہت مسئلے, ایک نوائز پولوشن, اوپر سے یہ جو بار بار ایکسکیویشن جو بھی ٹورسٹ اسپاٹ تھے, جس طرح ہمارا پیزا گڑھ تھا, ہوا ذخیرہ تھا, یہ اسپاٹس آپ جائیں تو آپ کو ایک ریگستان نظر آتا ہے. تو یہاں پہ جب آپ مائننگ کی بات کرتے ہیں تو مائننگ کے ساتھ ساتھ ماحولیات ہوتی ہیں, ٹورزم ہوتا ہے. وہاں پہ جو برڈز تھے, سیزنل برڈز آتے تھے, وہ آپ نیچے نہیں اتر سکتے کیونکہ نیچے پتھر ہی پتھر ہے. وہاں پہ فشری تھی جو ختم ہوئی. اس طرح کے بہت سارے آسپیکٹس ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے بڑا آسپیکٹ ہمیں یہ لگتا ہے کہ سوات کے آلریڈی کرائسس گزر چکا ہے, لوگ آلریڈی بڑے ڈپریس ہوتے. تو دریا کا کنارہ واحد جگہ تھا جہاں پہ جا کے وہ شام میں ذرا ریلیکس ہوتے تھے, ذرا واک کرتے تھے, ذرا ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اب وہ لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں. تو آپ نے 6 کروڑ روپے کے چکر میں سوات کے ریور کا بیڑا غرق کر دیا, اور وہاں کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ کیا. ٹھیک ہے, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں جی, ہمیں جی جو ہے ہم باؤنڈ ہیں, ہم نے اس کی ٹینڈر کرنی ہے, اور وہ لوگ آ کے اس کو ایکسپلور کریں گے. جب آپ یہاں پہ ڈیبیٹ لے کے کھڑے کر دیتے, جب میں نے لوکل سے بات کی, وہاں پہ جو کرش کے پلانٹس کے اونرز وغیرہ سے بات کی, انہوں نے کہا کہ 70,000 کے آس پاس فیملیز ڈپینڈنٹ ہیں اس پوری انڈسٹری کے. اتنا نمبر تو نہیں ہو سکتا, لیکن بہت زیادہ ایک انڈسٹری ڈیولپ ہوئی, اور یہ انڈسٹری ہمارے سامنے ڈیولپ ہوئی, گورنمنٹ کے سامنے ڈیولپ ہوئی, جس نے ماحولیات کا, اور اوپر سے سیلاب آ رہے ہیں کانسٹنٹ ہر سال. تو وہ زمینوں کو اتنا وہ کھود رہے ہیں کہ وہ ریزیڈینشیل ایریا کے لیے, ایگریکلچر ایریا کے لیے بہت بڑا ایک نقصان کا سبب بن رہا ہے. اس پوری مائننگ کے اندر 6 کروڑ روپے کے لیے ہم نے دریا کا جو حال کیا, ٹھیک ہے, یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اباؤٹ مائننگ. اور ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں منرلز ایکٹ 2025, جس میں انٹرنیشنل کمپنیاں آئیں گی اور پھر ہمارے منرلز کو اس طرح ایکسپلائٹ کریں گی, فائدہ وہ لے کے جائیں گے, اور ہمارے لیے ماحولیات کا, لوکل انفراسٹرکچر کو تباہ کریں گے. کہ جو ٹرک ماربل کے گزرتے ہیں جن روڈز کے اوپر, ٹھیک ہے, جو آپ باہر لے کے جا رہے ہیں, تو یہ روڈز کو بنانا آپ کا کام نہیں ہے, لوکل کمیونٹیز کا تو نہیں ہے. جو کرش پلانٹ وہاں پہ بن جاتی ہیں, جو جگہ جگہ کرش کو گراتے ہوئے نکلتی ہیں, وہ ان کا کام نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے اور صاحب کہ ہمیں ریسورس نظر آ رہا ہے, لیکن ہمیں نیت نظر نہیں آ رہی میرے خیال سے ریاست کی, کہ وہ اس چیز کو وہاں پہ اس طرح ہی امپلیمنٹ کرے. مجھے ایک چیز یہ بھی سمجھ نہیں آتی, میں خود سوات سے ہوں تو میں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہوں, کہ سوات میں ایمرلڈز ہے, زمرد کے کانے ہیں, میرے خیال سے اس کی بھی کوئی کروڑوں کے اندر اس کی ریونیو ہے, جو کہ بہت بڑا ریسورس ہے. اور ہمارے سوات کے لوگ جو کچرا باہر نکلتا ہے نا مائن سے, وہ اٹھا کے دریا کے پاس جاتے ہیں, اس میں چھانتے ہیں, اس میں ایک چھوٹی سی موتی کو ڈھونڈتے ہیں, وہ 2-3 ہزار روپے کی اس کو بیچ دیتے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں آپ کتنی حیثیت ہے, اس سے زیادہ نہیں. تو حکمرانوں کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ یہاں سے جو ہیومن ریسورس باہر جا رہا ہے, جو کیپٹل آپ نے ڈیولپ کر دیا ہے ریمیٹنسز کے چکر میں, جو آپ کا ملک چلا رہا ہے اس وقت, اس کو اگر آپ یہاں پہ کریں, انٹرنیشنل کمپنیاں یہاں آئیں, تو یہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہو سکتا ہے. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے خیال سے ایک دفعہ آپ نے ہی ذکر کیا تھا کہ بٹو صاحب نے جو اسٹیل مل تھا اس کو خیبر میں بنانے کی کوشش کی تھی, جو بعد میں نہیں بن سکا.
اگر وہ وہاں پہ بنتا تو شاید خیبر کا شاید قسمت بدلتی. جی جی بالکل. اچھا آپ نے جو بڑا امپورٹنٹ ایک سوال کیا انوائرمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا، بالکل یہاں پہ جو اصل میں ہمارا، میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا جو بھائی یار یہ جو مائننگ ہے منرلس کی، یہ ٹیکنالوجی انٹینسو بھی ہے. یہ ایسا نہیں ہے ہم تو لوکل جس طرح ماربل کو نکال رہے ہیں، میرے خیال میں جتنا ہم ماربل کو کہ جو وہ جو ریزروس ہیں ان کو نقصان دے کے نکال رہے ہیں. تو یہاں پہ کچھ لوگ مجھ سے ملے تھے. بلاسٹ کرتے ہیں اس کو نا. ہاں ہم بلاسٹ کرتے ہیں، اس کی ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کے اوپر ہم اتنی ایکسپرٹیز نہیں رکھتے، تو جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کو بھی ہم نقصان دے رہے ہیں، اس ریزرو کو بھی نقصان دے رہے ہیں. کچھ لوگ مجھ سے یہاں ملے تھے فارن کنٹریز کے تھے، تو وہ ان کا یہ بھی وہ تھا بڑا اپریہینشنس تھی جو بھائی یار آپ لوگ جس طریقے سے مائننگ کر رہے ہیں یا جو ریزرو آپ کے پاس ہیں، آپ ریزرو کو زیادہ نقصان دے رہے ہیں اور اس سے اتنا آؤٹ پٹ نہیں لے رہے، مطلب کیونکہ ہماری وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. اسی طرح آپ نے ایمرلڈ کی بات کی، ایمرلڈ بھی ریکارڈ نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ نکل رہا ہے اور بڑے مطلب کیونکہ اس کی کوانٹٹی جو ہے بڑی تھوڑی سی کوانٹٹی بھی آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں، وہ نکلتی ہے. اس کے لیے آپ ٹنلنگ کرتے ہیں، ڈرلنگ کرتے ہیں. جس طرح آپ نے دریا کی بات کیا، پلیسر گولڈ جس طرح ہے وہ دریا کے بالکل کنارے پہ ہوتا ہے، اس میں ایکسکیویٹرز وغیرہ یوز ہوتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے جو آپ کی، پھر میں وہی بات کروں گا، میں نے آپ کی پنجاب کی مثال دی، ریٹ آف دی گورنمنٹ جب تک آپ کی ریگولیشنس اس میں انہوں نے ایک فورس بھی رکھی ہے جو بھائی یار اس کو مائنز اینڈ منرلز ایکٹ میں. لیکن کہنے کا مقصد فورسز کو زیادہ کرنے سے ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہوتی. ریٹ آف دی گورنمنٹ میں نے آپ کو کہا ہے وہ جو ہے، اگر آپ گڈ گورننس کا ماڈل لانا چاہتے ہیں تو جو چیزیں آپ کی موجود ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نظر آنی چاہیے آپ کو. اور انوائرمنٹ تو ایک ایسی چیز ہے، ہم تو بلکہ کلیم کر رہے ہیں جو بھائی یار ہم جو ہے خیبر پختونخوا انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، اور ہم نے اپنے فارسٹ کو بھی بچایا ہوا ہے، اور ہم اپنے فارسٹ کے ریزروس کو بھی بچا رہے ہیں، اور انڈس کے بھی جو ہمارے پاس جو روٹ ہے، یہ تو سب سے ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے گورنمنٹس کی. اگر کہیں پہ بھی وہ اللیگل مائننگ ہو رہی ہے یا کوئی مائننگ ایسی ہو رہی ہے جس سے انوائرمنٹ کو یا انڈس کو، کیونکہ یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی ایک انڈس سویلائزیشن جو ہے یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے، ایک بہت بڑی لیگیسی ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی ہے اسٹیل مل کی، خیبر پختونخوا میں آئرن اور کے ریزروس پائے جاتے ہیں، پیزو میں بھی پائے جاتے ہیں، لنڈی کوتل میں بھی پائے جاتے ہیں، خیبر میں بھی پائے جاتے ہیں. بالکل جب یہ اسٹیل مل لگ رہی تھی اس وقت تو یہ پروپوز تھا، میں نے یہ ڈاکومنٹ پڑھا جو وہ خیبر میں رشینز چاہتے تھے یہ وہیں پہ لگے، خیبر پختونخوا میں لگے. اور خیبر پختونخوا میں یہاں پہ کالا باغ کے قریب اور یہ پیزو کا جو بیلٹ ہے یہاں پہ بھی آئرن اور کے ذخائر موجود ہیں. اور ابھی بھی اگر اسٹیل مل کے اوپر میرے خیال میں جو اسٹڈیز ہوئی ہیں مختلف PIDC نے کی ہیں، اس میں خیبر پختونخوا میں انہوں نے پروپوز کیا یہاں پہ اسٹیل مل لگائی جا سکتی ہے. اور اس وقت بھی یہ پروپوز ہوا تھا بھٹو صاحب کے ٹائم پہ اسٹیل مل خیبر پختونخوا میں لگنی چاہیے تھی، لیکن بعد میں جو بھی وجوہات بنی، جو بھی وجوہات، یہ بہت بڑا سوال ہے سر کہ وجوہات کیا بنی. میں آپ سے ماحولیات سے ذرا ایک قدم آگے چلتے ہیں. اس پوری منرلس کی ڈبیٹ کے اندر ایک چیز جو ہے وہ ہم مس کر رہے ہیں، اور وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے میرے لیے، بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ اس لیے ہے کہ اس کے اوپر میں ایک ڈاکومنٹری فلم بنا رہا ہوں، اور وہ ہے کول مائنرز. اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے، مشینیں نہ ہونے کی وجہ سے، ہر سال پاکستان کے اندر 200 سے 300 جو کول مائنرز ہیں، صرف کول مائنرز، وہ مرتے ہیں مائننگ انسیڈنٹس کے اندر. ایک مائننگ انسیڈنٹ کے اندر 2011 میں تقریباً 45 کے آس پاس لوگ مرے، جس میں صرف 32 لوگ، مطلب 32 لوگ شانگلہ کے ایک گاؤں کے تھے. اور ان فیملی سے میں ملا ہوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. اس گاؤں کے اندر ہر مہینے 2 سے 3 اموات ہوتی ہیں. اور مائننگز کے اندر میں گیا ہوں کہ وہ 6,000 4,000 8,000 تک کی مائنز کے نیچے جا کے مطلب وہ وہاں سے کوئلہ نکال رہے ہیں، اور وہاں یہاں پہ جو میتین گیس ہے اس کے بلاسٹ کی وجہ سے یہ مرتے ہیں، یا ہمارے جو فاٹا کے اندر مائننگ بیٹھ جاتی ہے اس میں مرتے ہیں. اور ہر مہینے میں 1-2 انسیڈنٹ بہت بڑے ہوتے ہیں جس میں 4 لوگ پھنسے ہوتے ہیں، 10 لوگ پھنسے ہوتے ہیں اور یہ مر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مرنے کے علاوہ بھی ایک اور لوگ ہیں، وہ ہے معذور، وہ ہے زخمی، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ڈرلنگ کی وجہ سے ان کا جو لنگز ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو وہ کو لنگز ٹرانسپلانٹ کرنا ہوتا ہے جو 2-3 کروڑ روپے پہ ہوتا ہے اور باہر ملکوں میں ہوتا ہے. وہ غریب نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر مرنے کا انتظار کرتے ہیں. تو ان تمام کہانیوں کو میں نے پچھلے 5-6 سال کے اندر ڈاکومنٹ کیا. یہ میں سر ایک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، کول کی،
کہ اس پوری ڈبیٹ کے اندر ان لوگوں کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ اس مائننگ کے اندر کون سی ٹیکنالوجی لائی جائے گی, کس طرح اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا, کس طرح یہ محفوظ ہوں گے یہ جو مائنرز ہوں گے, یا اسی طرح ہم ایکسپلائٹیشن کرتے رہیں گے. اور یہ مائنرز جو ہیں 70-80% کول مائنرز یہ شانگلہ سے ہیں. شانگلہ کی حالت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہے, وہاں پہ لوگوں کی کیا اکنامک کنڈیشنز ہیں, شانگلہ کی روڈ کیسے ہیں, اسکول کیسے ہیں, ہیلتھ سسٹم کیسے ہیں. اور آپ جو جہاں بھی کوئٹہ میں یا قبائلی اضلاع میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے, ایک طرف آپ ریسورس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ لوگ مر بھی رہے ہیں اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں اس پورے پروسیس کے اندر. تو میرے خیال سے اس منرلز ایکٹ کے اندر کہیں بھی مجھے کوئی اچھے بھلے کلاز نظر نہیں آئے کہ ان بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منرلز جو مائنز اینڈ منرلز ہے ان کی جو ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا, اس کے اندر اس طرح ہی لوگ محفوظ ہوں گے, جو میرے خیال سے بہت بڑا سوال ہے اس پورے پروسیس. سہیل بھائی, یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے, جس طرح حادثات ہو رہے ہیں اور میڈیا میں بھی باقاعدہ یہ مطلب ریکارڈ ہو رہے ہیں, رپورٹ ہو رہے ہیں, جو مطلب اکثر یہ کان کنی جو ہوتی ہے کوئلے کی, کیونکہ وہاں پہ ٹنلنگ ہم اس ٹیکنالوجی وائز کرتے نہیں ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے جو بھائی ان لوگوں کو باقاعدہ پروٹیکٹ کرے, کیونکہ لوگ تو وہاں پہ کیونکہ آپ کی بے روزگاری اور آپ کی غربت اتنی زیادہ ہے, جو آپ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں, یا ان کو ایکسٹرا پیمنٹ جو بھی کرتے ہیں جو تاکہ آپ اتنے ڈیپتھ میں جا کے چیز نکال کے لائیں, تو وہ تو مجبور ہوتے ہیں, وہ تو وہی کام کرتے ہیں. اور پھر جب وہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ خود دیکھیں, جس طرح آپ نے شانگلہ کی مثال دی ہے, بالکل آپ کی بات, یہ چیز جو ہے یہ اس کے اوپر ہماری امینڈمنٹ بھی آنی چاہیے. بلکہ میں آپ کو کہوں گا جو 1972 میں لیبر پالیسی جو تھی وہ پیپلز پارٹی کی دی ہوئی پالیسی ہے. لیبر پالیسی میں بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جس میں ہمیں لیبر کے جو رائٹس ہیں انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, کیونکہ ابھی تو انٹرنیشنل, میں اس دن کیبنٹ کے ایجنڈا کو دیکھ رہا تھا, اس میں بھی ابھی میرے خیال کوئی لیبر کانفرنس انٹرنیشنلی جو ہر سال ہوتی ہے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تو میرے خیال میں اس میں بھی یہ بات کی جائے, کیونکہ یہ دنیا میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور مزدوروں کا استحصال کیا جاتا ہے, اور اس میں سے ان کو باقاعدہ ان کو اپنے جان پہ کھیل کے ایسی جگہوں پہ ڈالا جاتا ہے جہاں پہ الٹیمیٹلی اس کے نتائج جو ہے وہ بڑے افسوسناک ہوتے ہیں, اور وہ پھنس جاتے ہیں وہاں پہ, پھنس جاتے ہیں. اور بالکل آپ والی بات ہے, پھر وہ جو لوگ زخمی ہوتے ہیں یا معذور ہوتے ہیں وہ بھی پوری لائف کے لیے آپ کے لیے ایک مطلب جو ہے نا سر جو ہوتے ہیں یہ آپ دیتے ہیں 5 لاکھ روپے دیتے ہیں جب کوئی مر جائے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی 6-7 لاکھ روپے, وہ مائنس کی طرف سے 10-12 لاکھ روپے ہوتے ہیں, جو کہ ان کی تدفین کے اوپر وہ خرچہ آ جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بلکہ اس پہ میرے تو تجویز بالکل آپ والی بات ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے اوپر جرمانہ ہونا چاہیے. اگر ایسی کان کنی کوئی ہو رہی ہے تو گورنمنٹ کے اوپر جرمانہ ہونا چاہیے, یا اس ڈسٹرکٹ کے اوپر یا اس ڈی سی کے اوپر, جو مطلب ہے جو وہاں پہ مقامی حکومتوں کا, وہ چلے جاتے ہیں مائن کو بند کر دیتے ہیں, اگلے دن کھل جاتی ہے. کیسے کھلتی ہے پاکستان کے اندر مائنس, وہ پوچھا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جس مائن کے اندر یہ حادثات ہوتے ہیں, بڑے سے بڑے حادثات, کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ اس کو سزا دی جا سکے. یہ بہت بڑا فلا ہے سسٹم کے اندر, جس کے اوپر ابھی شاید اگر گورنمنٹ سوچے. آخر میں احمد صاحب, ہم کچھ ریکمنڈیشنز آلریڈی تو آپ نے بہت ساری دی, اگر ہم اس کو سمرائز کریں. مجھے رفیع اللہ کاکڑ صاحب ہے بلوچستان سے, اور وہ بڑا اچھا انالسٹ ہیں, رائٹر ہے, انہوں نے ڈان کے اندر ایک آرٹیکل لکھا, اس میں بھی کچھ چیزیں انہوں نے دی ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا بلوچستان کی نمائندگی بھی آ جائیں, اور پھر آپ سے بھی پوچھیں گے کہ اس میں آپ کیا سجیشنز دیں گے منرلس کی اس پوری پالیسی کے اندر یا ایکٹ کے اندر. وہ تو کہتے ہیں اگر جب تک پیس یا اسٹیبلٹی نہیں ہوگی بلوچستان کے اندر تو کوئی بھی پروجیکٹ آپ کا کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ جو بھی پروجیکٹ لے کے آئیں وہاں پہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہو. دوسرا یہ ہے کہ اگر فیڈرل اپنا رول جو ہے اس کو کرنا چاہ رہی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹر پروونشنل منرلس کوآرڈینیشن کونسل ہونا چاہیے, جو پوری اس پروسیس کو مطلب کوآرڈینیٹ کرے. اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی پروجیکٹ ہو رہا ہے تو صوبوں کے ساتھ کیا اس کے انٹریکشنز ہوں گے. لوکل کمیونٹیز جب تک آن بورڈ نہ ہو, اس طرح کی کوئی بھی مطلب پروجیکٹ کو نہ لے کے جائیں. ریونیو شیئرنگ ہو جس میں 5% تو ڈائریکٹ کم از کم ہونا چاہیے لوکل جو گورنمنٹ ہے, ڈائریکٹ جو وہاں کی لوکل ڈسٹرکس ہیں وہ, اور اس کے بعد ایک ٹھیک ٹھاک حصہ ان کو بھی ہونا چاہیے جو کہ پروونشل گورنمنٹ, جس طرح آپ نے ڈسکس بھی کیا. اور امپلائمنٹ اس پورے پروسیس کے اندر, وہ پوائنٹ مجھے بڑا خوبصورت لگا. وہ کہہ رہے کہ جب تک نان اسکل ہے وہ تو اوبیسلی وہاں سے ہو, جو اسکل لیبر ہے اس میں بھی 30-50% جو ہے وہ بھی وہاں سے ہونی چاہیے, اور آہستہ آہستہ اس ریشو کو بڑھانا ہوگا اس انڈسٹری نے خود ہی کہ 90% پہ تقریباً جائے. ٹھیک ہے, امپلائمنٹ. اور اس طرح جو ہے اسٹیبلش اور پروونشنل منرل ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ,
جس کے اندر یہ پیسے محفوظ کیے جائیں اگلے نسلوں کے لیے. یہ بھی ایک مطلب ایک چیز ہو سکتی ہے کہ مطلب آپ نے سوئی سے تو نکال رہے ہیں, گیس نکال رہے ہیں, تو آج سوئی کا کیا حال ہے, اس کی جنریشنز کا اس کے اوپر ایک حق بنتا ہے. لاسٹ یہ کہ اس پورے پروسیس کے اندر وہی سمجھتے ہیں رفیع اللہ صاحب کی ایک ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, پالیسی ہونی چاہیے کہ مطلب جو بھی کانٹریکٹ ہو رہا ہے, لائسنس ہو رہا ہے, رینٹ ہو رہا ہے, لائلٹیز آ رہی ہے, پروڈکشن ہو رہا ہے, اس کو اوپن کیا جائے. میرا بھی جتنا بھی ایکسپیرینس ہوا ہے کول کے اندر, تو کوئی بھی پروڈکشن اوپن نہیں ہے, کوئی بھی آپ کو ڈیٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہاں سے کتنی بھی پروڈکشنس ہو رہی ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ ان ریکمنڈیشنس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ اپنی ریکمنڈیشنس کو اگر کچھ پن پوائنٹ کریں کہ یہ ہونی چاہیے تاکہ ہم منرلس سے لوکلس کو بھی فائدہ ہو, پروونس کو بھی ہو, اور اوور آل کنٹری کو بھی ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے خالی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا حق ہے بلوچستان کے ان کو ملنا چاہیے, باقی ملک جو ہے وہ نہ کرے. کلیکٹیو ہو, بالکل صحیح, عام آدمی سے لے کے مقامی بندے سے لے کے صوبے تک, اور صوبے سے لے کے فیڈرل تک, سب ایک ریونیو شیئرنگ ماڈل کے اوپر جائیں تاکہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہو. نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا سہیل بھائی. دیکھیں ہماری گفتگو کا مرکز بھی یا محور بھی یہی تھا. اگر تربیلا پورے پاکستان کو سستی ترین بجلی دے رہا ہے اور پورے پاکستان کو روشن کر رہا ہے, تو خیبر پختونخوا کو بھی اور اس پیداواری اضلاع کو بھی روشن ہونا چاہیے. اگر سوئی سے پورا پاکستان بینیفٹ لے رہا ہے تو سوئی کے بھی کو بھی ہمیں بینیفٹ دینا چاہیے. اس طرح کوہاٹ کا اگر تیل ہے تو کوہاٹ کو بھی ہمیں مطلب بینیفٹ, وہاں سے اگر آئل نکل رہا ہے. تو بات تو دیکھیں مقامی حکومتوں کو بینیفیشری بنانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, ہونی چاہیے, اور لوکل کمیونٹی کو ان ون شیپ اور دی ادر شیپ آپ اس کو بینیفٹ کریں. پرابلم کیا ہے, یہ سارے اسٹرکچرز موجود ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر آپ پروونس کے پاس جب رائلٹی کے پیسے آ جاتے ہیں تو اس میں بھی ڈیولپمنٹ ماڈل موجود ہے, جو بھائی جدھر سے پیسے جدھر سے جنریٹ ہو رہے ہیں تو 15% میں لگاؤں گا, لیکن وہ انہوں نے ایسے ایک کمپوزیشن بنائی ہوئی ہوتی ہے جس میں وہ لگتے نہیں ہیں, پھر ڈسپیوٹس بن جاتے ہیں, پھر وہ لگاتے نہیں ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں, جو بھی چیف منسٹر ہوتا ہے وہ اپنے ڈسکریشنری پاور اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہ اس کو نہیں کرتا. جہاں تک آپ نے بات کی انٹرنیشنل انٹر پروونشل کوآرڈینیشن, دیکھیں میں آپ کو بار بار کہتا ہوں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ آج بھی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 میں چلے جائیں تو کاؤنسل آف دا کامن انٹرسٹ یا انٹر پروونشل کوآرڈینیشن جو ہے یہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 میں آتا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے, یہاں پہ آپ کا CCI ہے, کانسٹیٹیوشنل obligation ہے جو ود ان 90 days آپ نے میٹنگ کرنی ہے, لیکن آپ میٹنگ اس وقت کرتے ہیں جب پورا سندھ بلاک ہو جاتا ہے اور نہروں پہ چیخو پکار ہوتی ہے. پاکستان میں پرابلم یہ ہے جب تک آپ کوئی پریشر بلڈ نہیں کرتے تو وہ کانسٹیٹیوشنل obligation جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. کینال پہ سندھ نے پریشر بلڈ کیا تو CCI بھی کال کی گئی اور وہ بات بھی ہوگی. میں یہاں پہ آپ کی توسط سے خیبر پختونخوا کے تمام سول سوسائٹی کو, جس طرح انہوں نے مائنز اور منرلز کے اوپر ایک آواز اور ایک توانا آواز بن کے ابھرے ہیں, اور اس کو ہم نے پروڈکٹیو بنانا ہے, نہ کہ ہم نے اس کو ڈسپیوٹ بنانا ہے. میری تو اپنی یہی اپروچ رہی ہے. یہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ یا کوئی لوکل گورنمنٹ جو ہے, یہ تینوں گورنمنٹ جو ہیں یہ ہماری ریاست کے پلرز ہیں, ہماری ریاست کے اسٹرنگز ہیں, جس کے ذریعے ہم نے لوگوں کو بینیفٹ پہنچانا ہے. یہ جو CCI میں کینال کا جو بات گئی ہے, سندھ کا جو مقدمہ گیا ہے جو تھل کینال پہ یا چولستان کینال پہ ہے, تو یہ ٹوٹل ڈسپیوٹ 0.5 ملین ایکڑ فیٹ اور ناٹ مور دین 1 ملین ایکڑ فیٹ ہے جو میری جو کیلکولیشن ہے, جبکہ خیبر پختونخوا کا 3 ملین ایکڑ فیٹ پانی ان یوٹیلائز جا رہا ہے اور خیبر پختونخوا کے لوگ سوئے ہوئے ہیں. میری آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے لوگوں سے یہ گزارش ہے جو خیبر پختونخوا کے پانی کے مقدمے کو بھی اسٹڈی کریں اور اس پہ بھی ایک توانا آواز بن کے ابھریں. یہ میری آپ سب سے اپنے سننے والوں سے اور آپ کے پوڈ کاسٹ سے یہ گزارش ہے. جس طرح بیداری کا مظاہرہ خیبر پختونخوا کی سول سوسائٹی کر رہی ہے, تو مزید بھی اگر اس پہ بھی تھوڑا سا اگر یہ سوچیں تو میرے خیال میں نتائج اچھے ہوں گے. ہمیں تو بعض وقت جب قوم بیدار ہو جاتی ہے اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ صوبے میں NFC کا بہت بڑا مسئلہ تھا, اس پہ قوم بیدار نہیں ہوئی. فاٹا کے پیسوں کا مسئلہ تھا, قوم بیدار نہیں ہوئی. یہاں پہ چشمہ رائٹ کینال کا مسئلہ ہے, پانی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے, اس پہ قوم بیدار نہیں ہوئی. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایکشن اینڈ ایڈ جیسے قانون ہیں, اس پہ قوم بیدار نہیں ہوئی. دہشت گردی کے بہت بڑے واقعات ہوتے ہیں, قوم بیدار نہیں ہوتی. پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ منرلز ایکٹ پہ اچانک سے اتنے, اور خاص کر عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی اور سارے ایک دم ایکٹیو ہو گئے. تو ہمیں سم ٹائمز یہ بھی لگتا ہے کہ
ایسا کیا ہو گیا, کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جو بھی بیداری ہوتی ہے اس کو بھی ہم ذرا قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو ہو رہا ہے اور بہت کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ خانقاہ کے پلیٹ فارم کو ہم نے ابھی تک جتنا بھی 2 سال کا سفر ہوا احمد صاحب, ہم نے آپسی ریسورسز کا مقدمہ شروع کیا, ہم نے حیدر خان ہوتی کے ساتھ وہ ڈسکشن کو جاری رکھا, ہم نے تیمور جگڑا صاحب جو پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھا, ہم نے جو فارمر پرائم منسٹر تھے انوار کاکڑ کے ساتھ وہ ڈسکشن کی, ہم نے سٹنگ گورنر جناب فیصل کنڈی کے ساتھ بھی یہ ڈسکشن جاری رکھی, ہمیں حمایت اللہ صاحب جو ہیں جو کہ اسپوک پرسن ہیں صوبائی حکومت کے ٹو دا فیڈرل آن ریسورسز, ان کے ساتھ یہ ڈسکشن جاری رکھی, اور ہم یہ مقدمہ کافی حد تک مختلف اسٹیک ہولڈرز پہ لے کے جا رہے ہیں. لیکن جب قوم مطلب کوئی ایشو کو پکڑتی نہیں ہے, ہمیں سمجھ نہیں آئے کیسے سمجھائیں کہ ریسورس کا بہت خوبصورت مقدمہ ہے, اس کو لڑے, اپنا حق لے کے آئیں اور اپنی صوبے کو ذرا سٹیبل کریں. نہیں وہ تو خیر میں کریڈٹ آپ کو دوں گا جس طریقے سے آپ نے چیزوں کو چلا رہے ہیں. دیکھیے مائنز اینڈ منرلس پہ جس طرح سول سوسائٹی نے اپنا انپٹ دیا, آپ یقین نہیں کریں گے خیبر پختونخوا اسمبلی میں پہلی دفعہ اس کے اوپر اوپن فورم, اوپن ڈیبیٹ ہوئی. تمام اس میں میڈیا تھا, تمام تھنک ٹینکس کو بلایا گیا, وہاں پہ تمام سول سوسائٹی کے جو آرگنائزیشنس تھیں یہ مائنز منرلس کو, اس کو بلایا گیا اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی. تو میرے خیال میں یہ دیکھیں یہ وہی حسن ہے جمہوریت کا حسن بھی ہے. دیکھیں آپ کی آواز میری آواز ضروری نہیں ہے جو آج اس کے نتیجے فوراً نکل آئیں گے, ہو سکتا ہے وہ کچھ عرصے بعد نکلے, لیکن یہ جس مطلب مسلسل ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, جو مختلف لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں, اور اس بلانے سے جو آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, ہم ان لوگوں کو سنتے ہیں اور اس سے کافی لرننگ ہوتی ہے, کافی ڈیٹا ہمیں ملتا ہے, اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جو کنٹینیوس ایک پروسیس میں جو ہے نا ہمیں پروڈکٹیو بنانے میں اور ایفیشینٹ بنانے میں جو ہے نا. بس یہی ہماری کوشش ہے. آپ کا ہمارے آڈینس کے اندر بہت لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, اور آج بھی ہمیں وہ ایک پوڈکاسٹ جو 2 سال پہلے ہم نے کیا تھا اس کا یاد دلاتے ہیں کہ احمد صاحب نے بڑا ہی آسان لفظوں میں اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کے ساتھ ہمیں سمجھایا تھا کہ پختونخوا کی کیا ریسورسز ہیں. امید ہے اس پوڈکاسٹ کو بھی پسند کریں گے, اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ کے آنے کے انتہائی مشکور ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور ڈیبیٹ کر سکے مختلف پارٹیز کو بٹھا کے ساتھ, اور آپ سے ایک نیا سیشن کر سکے. تب تک آپ کے بہت مشکور ہیں ہم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر بھائی میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں جو آپ نے دوسری دفعہ مجھ ناچیز کو بلا کے اور یہاں پہ دعوت دی ہے, اور بالکل جب بھی آپ مجھے بلائیں تو انشاءاللہ آپ پینل ڈسکشن ہو چاہے انڈیویجول ہو, انشاءاللہ میں حاضر ہوں. اور آخر میں میری عقیدت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ہے, تو وہ ان کا ایک ظریفانہ ہے وہ موقع کی مناسبت سے, وہ کہتے ہیں انتہا بھی اس کی ہے آخر خریدیں کب تلک, انتہا بھی اس کی ہے آخر خریدیں کب تلک, چھتریاں رومال مفلر پیرہن جاپان سے, اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی, آئیں گے غسال کابل سے کفن جاپان سے. بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.